अस्सलाम वालेकुम। नॉवल स्टॉक चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ को भी ख़ासा पसंद कर रहे होंगे। जी तो आज जो नॉवल हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी यूनिक सा नॉवल है। उसके बेस्ड अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो सेकंड मैरिज है। हीरोइन काफ़ी कॉन्फिडेंट है और हीरो जो है वो मेंटली अनस्टेबल है। बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो नॉवल है। यकीनन आप लोगों को ये नॉवल बहुत पसंद आएगा। तो अपनी राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो आइए मुकम्मल नॉवल की जानिब बढ़ते हैं। मामा और बाबा ने उम्रे पर जाने का इरादा किया तो उसके तन्हा रह जाने का ख्याल उसे उलझन और परेशानी में मुब्तला कर गया। हाय, भला क्या पुप्पो मर गई हैं जो आप इतनी परेशान हो रही हैं? पुप्पो जानी भाई और भाभी से मिलने आई थी। उनकी बात से मामा जो खुद से कहते झिझक रही थी बेख्तियार मुतमईन से अंदाज में मुस्कुरा दी। यूँ उन लोगों के रवाना होते ही वो भी पुप्पो के साथ साहिवाल आ गई। जाती हुई गर्मियों की वो खुशगवार सी सुबह थी। नीले आसमान पर तैरते सफ़ेद बादल रुई के गालों की तरह उड़ते फिर रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से कॉलोनी के घर की बैरूनी दीवारों पर फैली बेलों की टहनियाँ झूमती हुई फूल बरसा रही थी। उसकी सोच से भी बढ़कर शानदार इस्तकबाल किया गया था। कभी बचपन में आई थी वो साहिवाल, उसे तो ठीक से याद भी ना था। अब अपने इतने सारे कज़न्स की सोहबत में वक्त गुजारने के ख़याल से ही वो खुशी की कैफियत में सरशार हो गई थी। पुप्पो जानी के 3 बेटे थे, हसन, अजलान और रेहान, जबकि छोटी बेटी सबा उसकी हम उम्र थी। सभी ने बहुत मोहब्बत और खुलूस से इस्तकबाल किया। सब ने बेतकल्लुफ़ी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए चंद ही मिनटों में उससे दोस्ती कर ली। ओके मॉम, अब चलता हूँ, डैड वेट कर रहे होंगे। हसन चाय का कप टेबल पर रखता हुआ उठ खड़ा हुआ। वही उन्हें स्टेशन से यहाँ लाया था। तकरीबन ऑफिस छोड़कर आया होगा। ब्लैक 2 पीस में संजीदा अंदाज के साथ वो खासा बावकार सा शख्स लग रहा था। आयमा को जाने क्यों वो बहुत अच्छा लगा। ओके कज़न, अब शाम में मुलाकात होगी, यकीनन तब आप फ्रेश मिलेंगी, रस्मी अंदाज में मुस्कुराकर कहता वो पलटकर चला गया। आयमा यूं ही मुस्कुराते हुए सबक की सिमत मुतवज्जा हो गई जो उससे कुछ कह रही थी। तब से वो सोई थी, फिर शाम की बजाय रात की ही खबर लाई। वो भी इस तरह के सपने कई बार आकर जगाया था और अब तो खाने लगने की इत्तला के साथ सब उसे बुलाने आए थे कि टेबल पर डैड सभी सब उसी के मुंतज़िर हैं। तब वो ना चाहते हुए भी उठने पर मजबूर हो गई थी। वॉल क्लॉक की सुई को 10 के हिंसे को छूते देखकर उसे खिफ्त से घबराहट ने आन घेरा। सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मुंह पर पानी के छपाके मारती दुपट्टा दुरुस्त करते हुए वो डाइनिंग रूम की तरफ आते यही सोचती रही। भले लोग बेचारे उसके इंतज़ार में खाना ठंडा कर रहे थे। फिर भला इस हरकत से मामा की तरबियत पर हर्फ न आता। आई एम सॉरी फॉर द वेट, एक्चुअली थकन की वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, खफकी से कहती वो रवादारी निभा रही थी जब पुप्पो ने उसे खिफ्त से निकालने को नरमी से टोक दिया। ओह कम ऑन डार्लिंग, इट्स ऑल राइट, चलता है इस तरह। तुम बताओ, नींद तो अच्छी आई ना? पुप्पो जान को सलाम करने के बाद वो कुर्सी घसीट कर सबा के मुकाबिल बैठ रही थी जब पुप्पो ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए उसे अपने मुकाबिल बिठा लिया। इस तरह कि उसके दाएं जानिब हसन की कुर्सी थी। वो फितरी तौर पे कुछ झिझक सी गई। सिमट कर बैठते हुए अपना ध्यान पुप्पो की बातों पर लगाने लगी। पुप्पो के साथ उनकी चारों औलाद ने जिस खुसूसी प्रोटोकॉल से उसे नवाजा था वो उसे बहुत खजल से करने लगा था। ओ प्लीज़ हसन भाई, मैं इतनी पेटू नहीं हूँ। हसन की बढ़ाई गई कोफ्तों की डिश साइड पर रखते हुए हल्के से हंसकर उसने नरमी और शाइस्तगी से टोका। वाकई तभी इतनी स्मार्ट हो। सब ने बहुत बेबकाना अंदाज में मुंह फाड़ कर जिस तरह सबके सामने कहा था वही खिफ्त से उसका रंग सूख पड़ गया। उस खुली हुई तारीफ पर वो भी इतने सारे मर्दों के सामने पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए सरासमिया होकर रह गई। ये कबाब तो लो ना आयमा जान, पता है हमारा बिटलर बहुत अच्छा खाना पकाता है। पुप्पो ने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि कबाब उठाकर उसकी प्लेट में रख भी दिया था। हसन का सेल फोन बजा तो वो एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ उठकर चला गया। आयमा का चम्मच के सिमत बढ़ता हुआ हाथ ज़ोर के छन्नाके और दिल दहला देने वाली चीख की आवाज़ पर उसी जाविये पर साक़ित हो गया। उसकी सवालिया निगाहें अहले खाना के सिमत उठीं। ये कैसी आवाज़ थी पुप्पो?
وہ رہ نہ پائی تھی، تبھی کچھ گھبراہٹ میں بولی۔ ان کے چہرے پر موجود تلخی کس قدر گہری ہو چکی تھی۔ ذرا سا غور کرنے پر اسے تمام لوگوں کے چہروں پر تشویش اور پریشانی کے بجائے برہمی کے آثار جھلکتے محسوس ہوئے تو یہ گھبراہٹ ایک عجیب سی حیرانی میں بدل گئی۔ واٹ نانسنس! کوئی منع کیوں نہیں کرتا؟ کیا سب بہرے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پھپھو اچانک چلائیں، کیونکہ ذرا سے توقف کے بعد یہ شور اور چیخ پکار کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اذلان اور ریحان، جو اب تک کسی حد تک لاپرواہی اور بے نیازی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے، کندھے اچکا کر پھر سے کھانے میں مشغول نظر آنے لگے۔ کیوں پرواہ کریں ہم، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں۔ کام ڈاؤن، کھانا کھائیے پلیز، سبا نے دنیا بھر کی تلخی سمیٹتے ہوئے لہجے میں کہا اور کانٹے اور چھری کی مدد سے لیگ پیس اٹھایا۔ ان کے انداز میں زبانیں بھر کا زہر اور نفرت نمایاں تھی۔ پھپھا جان لب پیچھے بالکل خاموش تھے، جبکہ وہ حیران اور پریشان سی بیٹھ کر اس عجیب صورتحال کو سمجھنے کی سعی میں مصروف بس ٹکٹکی باندھے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ محمود پلیز، اور کتنا صبر کا امتحان لیں گے؟ روک دیجیے جا کے یہ ڈرامے بازی، ہم ادھر ہی کان لگائے رکھتے ہیں کہ کوئی آیا ہے، بس ماں بیٹے کا تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ پھپھو کے غصے سے لال چہرے پر تناؤ کے ساتھ جلن بھی آیا تھی تو درستگی بھی سمٹ آئی۔ مجھ سے یہ فرمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے نا تمہارا جلا ہوا سپوت، خود پہنچ گیا ہوگا وہاں، اسے تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ پھپھا جان بے تحاشا سرخ ہو کر آنکھوں سے خون اتارتے ہوئے پھپھو کو سخت نظروں سے گھورتے بولے اور کرسی دھکیل کر دروازے کو دھکیلتے ہوئے غصے سے باہر نکل گئے۔ وہ دم بخود سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھپھو نے انتہائی غصے سے سر جھٹکا اور اسے دیکھ کر زبردستی مسکرائیں۔ تم یہ میٹھا لو نا آئمہ۔ انہوں نے فروٹ ٹرائفل کا باؤل اس کے سمت بڑھاتے ہوئے یوں بات کی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گہری سانس کھینچ کر خود کو سنبھالنے لگی، البتہ ذہن میں جیسے طوفان اٹھنے لگے تھے۔ یہ واقعہ اس کے ذہن پر بہت اثر انداز ہوا تھا۔ پھپھو کی خفگی اور نفرت، پھپھا جان کا اشتعال بھرا طنز اور بچوں کی لاتعلقی اور بے حسی نے اسے نہ صرف حیران کیا بلکہ کسی حد تک پریشان بھی کر ڈالا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ ماں بیٹا کون تھے؟ معلوم نہیں، یقیناً ملازموں کی ایسی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ارے کہیں پھپھا جان نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ مگر نہیں، اس کی سوچ کو بریک لگی۔ اگر ایسا کچھ ماضی میں ہو چکا ہوتا تو یقیناً اس کے والدین بے خبر نہ ہوتے، اور وہ جتنا سوچتی گئی اتنی ہی الجھتی چلی گئی۔ وہ پر اسرار سے ماں بیٹا اس کے ذہن سے چپک گئے تھے۔ اسی بے چینی میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوکے، میں کل صبح سے پوچھ لوں گی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ٹو لینے والی یا تجسس پسند فطرت کی مالک تھی، البتہ ان لوگوں کے اس قدر عجیب اور غریب رویے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہی ماں بیٹا جو اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے کسی اور کے ذکر پر تیور بدل لیتے۔ تبدیلی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیونکہ وہ خود بہت حساس تھی، جب بھی اس دوغلے طرز عمل پر سوچتی الجھ کر رہ جاتی۔ صبح ایک بار پھر اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ رات کی طرح ناشتے کی میز پر وہ سب اس کے منتظر نہیں تھے۔ کس قدر خفقے سے ملازمت کی میت میں ڈائننگ روم آئی تو پھپھو کو چشمہ لگائے اخبار میں مصروف پایا۔ ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ان کے ناشتہ کر چکنے کا اعلان کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں پھر لیٹ ہو گئی، خفگی زدہ سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے کرسی گھسیٹی۔ اٹس آل رائٹ جانو، ذرا سی باتوں پر یوں گھبرا کیوں جاتی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے، انہوں نے اخبار سائٹ پر رکھ کر خوش دلی سے مسکرا کر کہا، پھر ملازم کو پکار کر اس کے لیے تازہ ناشتہ لانے کو کہا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے یوں ہی برے صبیر تذکرہ پوچھا۔ اذلان ریحان تو یونیورسٹی چلے گئے ہیں، صبا البتہ آج کالج نہیں گئی، تمہاری وجہ سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی دوست کا فون آیا تھا، ارجنٹ کام تھا، بس بہت شرمندہ تھی، کہہ رہی تھی کہ تم سے ایکسکیوز کر لے، وہ جلد آ جائے گی۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ آئمہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی۔ حسان تمہارے انکل کے ساتھ آفس چلا گیا، تمہارا پوچھ رہا تھا، بہت محنتی ہے میرا بیٹا، وہی آج جلد آنے کا کہہ رہا تھا، تم تیار رہنا آؤٹنگ کے لیے۔ وہ بولنے پر آئیں تو نان اسٹاپ بولتی چلی گئیں۔ آئمہ خفگی سے بیٹھی تھی، جس قدر محبت اور پیار سے انہوں نے ناشتہ کروایا تھا، بہت کم کھا کر ہی اس کا جی اوپ سا گیا۔ جانے کیوں یہ سب اسے اوپرا سا لگ رہا تھا۔ پھپھو کے اصرار کے باوجود وہ ٹیبل سے اٹھ آئی تھی۔ بوریت سے اکتا کر وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ رات وہ سیل فون کی بیٹری چارج کرنا بھول گئی تھی اور اب لائٹ غائب تھی۔ ایک تو گرمی، اس پر عین دوپہر کا وقت، ایسے وقت میں کسی کے گھر میں موجودگی کی توقع ہی افسوسناک تھی۔ تنہائی کا احساس اسے سخت بیزار کر چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ بے اختیار رکی۔
حسان اندر نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو کر بے اختیار مسکرایا۔ کیسی ہو آئمہ؟ آؤ بیٹھو۔ اس کا اپنائیت بھرا نرم لہجہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم بڑھانے پر مجبور کر گیا۔ البتہ اس وقت اسے گھر پر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ یہ آپ کے ورکنگ آورز ہیں، آپ اس وقت کیسے نظر آ رہے ہیں؟ آفس نہیں گئے؟ قدم بڑھا کر سائڈ کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں استفسار کیا تھا۔ بس یوں ہی، کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی سو گھر آ گیا۔ آپ سنائیے کیسا لگا ہمارا گھر اور یہاں رہنا؟ بوریت تو نہیں ہوتی؟ وہ اب پورے کا پورا اس کے سمت متوجہ تھا۔ بوریت تو ہوتی ہے آف کورس، ایک دم سے فارغ ہو گئی ہوں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ او ہو، حسان نے ہونٹ سکیڑ کر ہمدردی ظاہر کی۔ ایسا کریں ماموں کو فون کر لیں، آئی ایم شیور کہ موڈ بہتر ہوگا۔ اس کے پاس حل موجود تھا مگر اس نے سننے کے ساتھ ہی منہ بسوڑ لیا۔ میرے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہے اور اس وقت لائٹ بھی نہیں ہے، تو گھر کے فون سے کر لو، اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ شاید ڈیڈ ہو گیا۔ آئمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ نو پرابلم، میرے سیل فون سے کر لو۔ حسان نے کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر اس کے سمت بڑھایا تو آئمہ جو قدر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جھک کر فون تھامنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نظر آئی۔ ارے نہیں بھائی پلیز رہنے دیں، ماما بابا سے کال کرنے میں آپ کا اچھا خاصا کریڈٹ ختم ہو جائے گا، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے انکار کیا۔ اوہ کم آن، ڈونٹ بی ویری نائس گرل، سارا بھی جاتا ہے تو نو مینشن، ہم سب۔ مسکرا کر کہتے ہوئے حسان نے اپنا قیمتی سیل فون زبردستی اس کے ہاتھ میں دیا۔ تب محض ایک لمحے کو اس کی نرم اور نازک اداس ہاتھ اس کے پرحدت مضبوط ہاتھ سے چھوئے تھے۔ آئمہ نے بے اختیار ہاتھ کھینچ لیا۔ حسان نے اس کے اس درجہ گریز اور ناگواری بھرے تاثر کو بہت حیرانی سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ جو خفگی بھری سرخی چھا گئی تھی وہ حسان کی اٹھی ہوئی نگاہ کو ٹھہرنے اور وہیں جم جانے پر اکسانے لگی تھی۔ آپ تو اچھے خاصے سخت ہو گئے ہیں بھائی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کی گہری نظروں کی شدت کو محسوس کرتے ہی وہ گھبرا کر دھیان بٹانے کو بولی۔ حسان نے محسوس کیا تھا کہ گہری سانس لے کر اس نے نگاہ کا زاویہ بدل دیا تھا۔ اپنوں کے لیے سخاوت کا نہیں محبت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ بات نرمی سے سرسری انداز میں کہتا تو آئمہ کبھی نہ چونکتی، مگر اس کے لہجے کی جو معنی خیز شدت تھی اس نے آئمہ کو تکتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اچانک اس کے لبوں سے غائب ہو گئی تھی اور ایک غمگین سنجیدگی نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ جب مجھے سب حسان کہتے ہیں اور مخاطب کا یہی انداز مجھے اچھا لگتا ہے، اسپیشلی خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے بھائی لفظ، مجھے کتنا زہر لگتا ہے، کاش میں تمہیں بتا سکتا۔ پلیز ریکویسٹ ہے، آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ اور ہاں، اس نے تحیر سے پھیلی نگاہوں میں جھانک کر مسکرا کر کہا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھ پر غور کر کے بتاؤ کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ اس کے تاثرات کو دیکھتا وہ اسی اطمینان سے کہتا ہوا پلٹ کر باہر چلا گیا۔ آئمہ حق تک کھڑی رہ گئی۔ آئمہ پلیز ایک کپ میرے لیے بھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا جب وہ چائے بنانے کے ارادے سے کچن میں آئی تھی۔ بٹلر نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ خدمت پیش کرنے کی کوشش کی تھی مگر آئمہ نے منع کر دیا تھا۔ ابھی چائے کا پانی رکھ کر پتی کے جار کی سمت ہاتھ بڑھانے ہی والی تھی کہ حسان کی آواز پر گہری سانس لیتی نہ چاہتے ہوئے وہ پلٹی۔ ہاتھ میں بریف کیس، سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ اپنی شاندار شخصیت سمیت کچن کے دروازے پر موجود تھا۔ نگاہ چار ہوتے ہی دلاویز انداز میں مسکرایا۔ آئمہ کی پلکیں بھی بے اختیار چھپ گئی تھی۔ تھینکس، وہ مسکراہٹ اس کے سمت اچھالتا اور چلتا بنا۔ پیچھے وہ لچنے کو رہ گئی تھی۔ چائے بنا کر اس نے کتنی دیر یہ فیصلہ کرنے میں لگا دی کہ آیا اسے حسان کو چائے دینے اس کے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ ملازمہ پتہ نہیں کہاں تھی اور بٹلر ابھی کچھ دیر قبل سودا لینے مارکیٹ گیا تھا۔ ناچار اسے ہی آنا پڑا۔ چائے حسان بھائی، اس نے دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر قدم رکھا تھا۔ کپ ٹیبل پر رکھ کے پلٹی ہی تھی کہ بے اختیار حسان نے پکارا۔ جی، وہ رکی تھی، البتہ پلٹے بغیر صرف گردن موڑ کر دیکھنے پر اکتفا کیا۔ بیٹھو پلیز۔ وہ سگریٹ سلگا رہا تھا، یقیناً فریش ہو چکا تھا، اس کے نم بالوں سے وہ اندازہ کر پائی تھی۔ آئمہ نے ایک پل اسے دیکھا پھر کچھ کہے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ اسے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھ کر حسان نے بات کا آغاز کیا۔ میں پی چکی ہوں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئمہ نے جواباً قص قدر سنجیدگی سے کہا تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ یوں تنہا اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، اگر تم سن لو تو اچھا ہے۔ یہ بتاؤ میری بات پر غور کیا تھا؟ وہ چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتا ہوا بھرپور دلچسپی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ آئمہ نے سوالیہ انداز میں نگاہ اٹھائی مگر اگلے ہی پل اس کی نظریں جھک گئیں، پلکوں پر لرزش سی اتر آئی۔ وہ دیکھ ہی ایسے رہا تھا۔ پلیز آئمہ، میں منتظر ہوں۔ وہ مسترانہ انداز میں گویا ہوا۔ ابھی تو نہیں سوچا؟ میں سوچ ہی نہیں پائی۔
اس نے نچلا تب دانتوں تلے دبا رکھا تھا اور کچھ شرارت بھری مسکراہٹ سمیت اسے تکا۔ واٹ؟ وہ ہلکے سے چیخا۔ تم جھوٹ بولتی ہو آئمہ، بی سیریس پلیز، کسی کی جان پر بنی ہے، یو نو۔ ایک منٹ حسان بھائی، آپ یقین کریں میں ایسا سوچنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے جیسے شریک حیات کا تصور میرے ذہن میں بسا ہے، آپ ویسے نہیں ہیں۔ سوری ٹو سے بٹ حسان کے چہرے پر لرزتے خفیف سے سائے کو دیکھتی وہ بات ادھوری چھوڑ کر معذرت خواہ نظروں سے اسے تکتے اٹھ گئی۔ حسان ٹوٹتے بکھرتے احساسات سمیت تپتی ہوئی نظروں سے گھورتا لب چبائے بیٹھا رہا۔ وہ اچانک رکی تھی اور پلٹ کر اسے دیکھا تو اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے سرخ آنکھیں جھکا لی تھیں۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ مایوسی کفر ہے، امید رکھیے، بقول شاعر کے شجر سے امیدیں بہار رکھ، ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی آپ کا خیال پیدا ہو جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی۔ حسان کے تاثرات میں یہ خلق تبدیلی ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ اگلے لمحے وہ کچھ گنگناتے ہوئے چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ لان میں گلاب کے کیاریوں کے پاس کھڑی وہ فون پر بات کر رہی تھی جب کسی کی پرتشویش نگاہوں کی آہٹ میں خود کو جکڑا محسوس کرتے ہوئے اس نے یوں ہی نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ سانس اتنا زور آور تھا کہ وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ اوپر والی منزل کی سفید ریلنگ کے پاس وہ 30 سے 32 سال کے درمیانی عمر کا لمبا تڑنگا بھرپور شخصیت کا حامل شخص تھا جو اس کی طرف متوجہ انداز میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے مڑ کر اندر غائب ہو گیا۔ بات کرنا بھول کر بھجنکی سی کھڑی ماما کے ہیلو کہنے پر چونکی تھی اور اگلے چند لمحوں میں گفتگو سمیٹ کر سلسلہ منقطع کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر بلڈنگ کے سمت دیکھا، ریلنگ کے پاس دیکھا جہاں ہر وقت رہنے والی ویرانی کا راج تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ آمد کی پہلی شب اور اس کے بعد عجیب و غریب ایک چیخ کی آواز اس نے سنی تھی۔ ابھی اس کا عقدہ نہیں کھلا تھا کہ یہ نئی الجھن گلابی پھولوں کی بیل کو ہوا کے زور پر ہولے ہولے جھومتے دیکھ کر وہ خلقت سے ٹھٹکی تھی۔ فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ لاشعوری طور پر اوپر جاتی مگر کچھ سوچ کر تھم سی گئی۔ جانے وہ کون تھا اور کس حیثیت سے وہاں قیام پذیر تھا؟ اس کا یوں بے دھڑک وہاں چلے جانا یقیناً بہت معیوب حرکت ہوتی۔ وہ اپنے دھیان میں تھی جب حسان کی بھاری بھرکم آواز پر اچھی خاصی چونک سی گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، تم ڈر گئی، کسی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ وہ کب آیا اسے ذرا بھی خبر نہ ہوئی، البتہ اس نے سامنے موجود پرکشش شخص کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ تیار ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں گھمانے لے جا رہا ہوں۔ اسی مقصد سے میں نے خاص طور پر صبا کو بھی تیار کر لیا ہے تاکہ انکار کی کوئی گنجائش نہ نکلے۔ وہ اس کا پہلا کیا گیا آفر ٹھکرانا ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ لہجے میں خفیف سی چبھن لیے وہ بولا تو آئمہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ اس کی خاص ضرورت نہیں تھی، خیر اینی وے وہ کندھے اچکا کر بولی تو حسان جو اسی کو دیکھ رہا تھا قدم بڑھاتا ہوا بولا تم تیار ہو جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اوکے فائن۔ وہ اسے اندر جاتے دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لے کر لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ کچھ خاص تیاری کی اسے ضرورت نہیں تھی، ابھی کچھ دیر قبل ہی اس نے نہا کر سرخ اور سیاہ امتزاج والا سوٹ پہنا تھا جو اس کی اجلی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آر یو ریڈی؟ مگر صبا؟ آئمہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے کندھے کے پار جھانک کر پوچھا، صبا گھر پر نہیں ہے کیا؟ اس روز کی طرح آج بھی تم مجھے اکیلے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ آئمہ فوری کوئی جواب نہ دے سکی۔ ڈونٹ مائنڈ، بیٹھو پلیز۔ جی؟ وہ کچھ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم نہیں چاہتی تو زبردستی نہیں، پلیز ریلیکس۔ اوہ تھینکس۔ وہ یک ممنون سی ہو گئی، ہلکی پھلکی سی۔ پتہ نہیں صبا میری تاکید کے باوجود کیوں نہیں رکی۔ وہ پھر سے بالوں کو اڑاتے ہوئے اپنی انگلیوں کی مدد سے پیشانی سے ہٹاتا ہوا بولا، جانے اپنی خفگی دور کر رہا تھا یا اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ کے شہر میں دیکھنے لائق ایسا کیا ہے جو آپ لازم مجھے گھمانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس نے خفا سی شرارت سے کہا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ بہت کچھ، سب سے خاص تو میں ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اسی خاص نگاہ سے اسے دیکھا۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی؟ اب وہ موضوع بدل چکا تھا۔ نہیں، میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ وومن سائیکالوجی یا پھر برڈ سائیکالوجی؟ آئمہ نے چونک کر اسے دیکھا تو اس کی نگاہوں میں شوخی چھلک رہی تھی۔ حسان کا سوال جتنا عجیب تھا اس سے زیادہ اہم اور طنزیہ محسوس ہوا۔ آف کورس وومن سائیکالوجی، وہ سختی سے جواب دیتے ہوئے خفا سی ہو گئی۔ جواباً حسان بہت بے ساختگی سے ہنسا۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم ان پرندوں سے توجہ ہٹا کر اس 6 فٹ کے انسان پر دھیان دو؟ وہ شرارت بھری نگاہوں سے اس پنجرے کے جانب اشارہ کرتا ہوا بولا جس میں موجود آسٹریلین طوطے اور مینا اس کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ آئمہ یقیہ بہت سنجیدہ نظر آئی۔ تمہیں پرندے اچھے نہیں لگتے؟ یقیناً حسان
ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اچھے لگتے ہیں جانے کیوں، مگر وہ جو قید نہ ہوں، فضا میں اڑتے پرندے۔ پھپھو نے اس کے کمرے کی سجاوٹ میں بتایا تھا کہ یہ حسان کا شوق ہے، آپ نے انہیں قید کیوں کر رکھا ہے؟ اس نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا جو بہت توجہ سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پسند آ گئے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ آئمہ کے اندر ناگواری اور تلخی کا احساس تیزی سے پھیلنے لگا، مگر ایک بار پھر خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ کیا جو اچھا لگے اسے آپ یوں ہی قید کر لیتے ہیں؟ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ حسان اس کا بگڑا ہوا انداز بخوبی محسوس کرتا زور سے ہنسا، پھر آہستگی سے چلتا اس کے عین سامنے آ رکا۔ جو اچھا لگے اسی کو قید کرنے کا تو لطف ہے۔ اس کی خفا خفا سی آنکھوں میں جھانک کر وہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ آئمہ کے اندر اس کی نظروں کا ٹھنڈا سرد انداز ایک انجانی سی دہشت بن کر بکھر گیا۔ مگر یہ تو سراسر زیادتی ہے، آپ اس حد تک قبضہ پسند ہوں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے بھرپور خفگی سے کہا، زیادتی کیوں سلی گرل؟ یہ تو قید محبت کی قید ہے، تاکہ منچاہی چیز صرف دسترس میں ہی نہیں بلکہ نگاہوں کے سامنے بھی رہے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا تو آئمہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ آپ انہیں آزاد کیوں نہیں کرتے؟ تم کہو گی تو کر دوں گا، ورنہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ انداز سراسر احسان جتانے والا تھا۔ آئمہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں آئمہ۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، کھانے کی میز پر آئی تو دوپٹہ ابھی تک نماز کے انداز میں لپٹا ہوا تھا۔ اس مقدس سے روپ نے اس کی معصوم دلکشی کو ایسا انوکھا نکھار بخشا تھا کہ حسان چاہنے کے باوجود نظریں نہ ہٹا سکا۔ جی، وہ خفا سی ہو کر رہ گئی۔ اس وقت میز پر ان دونوں کے سوا ایک تیسری ملازمت تھی جو کھانے کے ڈشز بہت سلیقے سے رکھ رہی تھی۔ اوہ، خفا ہو گئی؟ کم آن آئمہ، کیوں مجھے قدم قدم پر حیران کرنے کا عہد کر لیا ہے؟ اسلام آباد جیسے شہر میں رہ کر بھی اگر تم آزاد خیال نہ بن سکی تب بھی مائی ڈیئر، اظہار تو ہر دور میں عورت کی طلب رہا ہے۔ تم اس قدر انوکھی کیوں ہو؟ چاہے عورت فیشنیبل ہو، بولڈ ہو یا محدود ذہن کی مالک، بہرحال مرد کا جذبہ اظہار پسندی اسے ایک نئے انوکھے خوشگوار احساس سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے چہرے پر اپنی بات کے جواب میں جو ناگواری محسوس کی گئی، اسے دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں کہتا چلا گیا۔ تب آئمہ کی نگاہوں میں موجود سرد سا تاثر ایک غمگین سی خاموشی میں ڈھل گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، انگلینڈ یا امریکہ میں نہیں، اور دوسری بات میں کلیئر کر دوں کہ آزادی اور بے حیائی یہاں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، اپنے ذہن میں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے حسان بھائی، اظہار پسندی اور تعریف ہر عورت کی کمزوری ہے، یہ حقیقت میری بھی ہے، مگر جائز تعریف اور جائز پسندیدگی کی۔ اگر میں یہ سب اپنے بجائے اپنے شوہر کے منہ سے سنتی تو مجھے یقیناً زیادہ اچھا لگتا، مگر اب نہیں۔ مائنڈ اٹ پلیز، آئندہ احتیاط سے۔ اس کا موڈ کچھ ایسا بگڑا کہ وہ ایک پل بھی مزید وہاں نہ رکی، کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ تم اگر راضی ہو تو جانا بھی مشکل نہیں، وہ اس کے پیچھے بامعنی لہجے میں پکارا۔ آئمہ کو شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی یہ برہمی ظاہر کرتی، اچانک منزل سے کسی کے زور سے چیخنے کی آواز سنائی دی جو رات کی خاموشی میں دور تک گونجی۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑنا چاہتی تھی جب حسان کی مداخلت سنائی دی۔ رک جاؤ آئمہ، حسان کی سخت اور رکی ہوئی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ مگر میں نے خود دیکھا، وہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ ابھی وہ اپنے تلخ کلامی میں الجھی ہوئی تھی کہ یکایک ایک نئی فکر میں مبتلا ہو گئی۔ ہاں بولو، کیا دیکھا؟ حسان اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں سے جھانکتے خوف اور تشویش کو دیکھ کر نرمی سے بولا۔ آئمہ نے حیرت بھرے انداز میں اس کے ناپسندیدہ تاثرات کو بغور دیکھا۔ حسان نے اس کی نظریں اپنی طرف ٹھہری دیکھیں تو فوراً نرم پڑ گیا۔ بیٹھو، بتاتا ہوں۔ نہیں، میں پپو سے پوچھ لوں گی۔ وہ اس سے بچ کر تیزی سے قدم اٹھاتے باہر نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ حسان پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ صبا، وہاں اوپر کوئی رہتا ہے؟ وہ سخت بے چین تھی، مگر ظاہر میں بہت ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ہاں، آصف۔ صبا نے فیشن میگزین کا صفحہ پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ واٹ؟ مگر وہ تو ایک اچھا خاصا انسان لگ رہا تھا۔ ارے صبا اس کا چہرہ دیکھ کر زور سے ہنسی۔ پاگل ہے وہ؟ کون؟ وہ آصف۔ اب کی بار آئمہ نے بات کاٹی تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ ارے کوئی آصف نہیں ہے، وہ ہمارا سگا تایا ذات ہے، مگر مکمل طور پر ذہنی مریض ہے۔ آئمہ سن ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے علاوہ دمے کا مریض ہے، مکمل پاگل ہے بیچارہ، اسے مینٹل اسپتال میں ہونا چاہیے۔ جتنا خطرناک ہے، وحشی سا ہو جاتا ہے جب دوڑا پڑتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ اس رات تم نے وہ چیخیں سنی تھی نا؟ اس وقت تو اپنے آس پاس موجود لوگوں کو جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ بڑی اماں کو تو اس نے کئی بار گلا
دبا کر مارنے کی کوشش کی ہے، مگر آئمہ مکمل طور پر سن ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں تحیر اور سراسمیگی سے پھیل گئی تھیں، مگر اللہ نے بچا لیا۔ صبا آہستگی سے کہہ رہی تھی، اچھا، مگر جب میں نے اسے دیکھا تب تو بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا الجھا ہوا ہوتا ہے، دور سے کیا پتہ لگتا ہے یہ سب۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم احتیاط کرنا، ذرا بچ کے رہنا۔ وہ اسے نصیحت کر کے چلی گئی تھی۔ آئمہ خاموش بیٹھی رہی۔ گرمیاں رخصت ہو چکی تھیں، یہ سہ پہر کے وقت کا لمحہ تھا، موسم خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو ہر طرف خاموشی کا عالم طاری تھا۔ لاؤنج میں جھانکا، وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ لان کی طرف سے اوپری منزل پر جانے والی سیڑھیوں کی سمت آ گئی۔ جانے کیوں صبا سے بڑی اماں اور ان کے بیٹے کے متعلق جان کر اس کے نرم دل میں دونوں ماں بیٹے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا تھا۔ ارادہ تھا کہ ان سے مل کر کچھ بات چیت کرے، دل بہلائے، بوریت اور تنہائی کا ازالہ ہو۔ مگر جب وہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ سیڑھیوں کے آخری سرے پہ جو دروازہ تھا وہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کسی سوچ میں گم رہی۔ آ تو گئی تھی مگر اب کچھ متذبذب سی ہو گئی۔ اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو لکڑی کا وہ رنگ اڑا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اللہ کا نام لے کر وہ اندر داخل ہوئی، مگر دل میں اسی پاگل کا خیال ہلکا سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ مگر پھر بھی تجسس نے اس کے قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ کون؟ آئمہ بیٹی؟ وہ غالباً کچن تھا جہاں سے اس کی آواز کے جواب میں درمیانے قد اور جسامت کی ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازے سے جھانکا اور بہت اپنائیت سے مسکرائیں، جبکہ آئمہ حیرت سے ششدر رہ گئی۔ یعنی وہ اسے کیسے جانتی تھی؟ آؤ بچی، بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ وہ محبت سے اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ آئمہ کو پھپھو اور صبا وغیرہ کی باتوں سے مختلف بہت مشفق اور نرم محسوس ہو رہی تھی۔ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو کے علاوہ یہاں کسی اور قریبی رشتہ دار کی رہائش بھی ہے، ورنہ پہلے ہی ملنے آ جاتی۔ ویسے آپ نے مجھے اتنی جلدی پہچان کیسے لیا؟ اچھی خاصی خجالت محسوس کرتے ہوئے آخر میں وہ بہت حیرت سے بولی، میں نے تمہیں اکثر لان میں دیکھا ہے اور یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ تم آئمہ ہو۔ ماشاءاللہ، بچپن میں بھی بہت پیاری تھیں اور اب تو کچھ اور زیادہ ہی پیاری ہو گئی ہو۔ اللہ تمہارے چہرے کی طرح تمہارا نصیب بھی روشن کرے۔ انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پنکھا چلا چکی تھی۔ اطمینان سے بیٹھو بیٹا، میں ذرا چولہا بند کر دوں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ گہرا سانس کھینچتی، اطراف میں نظریں دوڑاتی چونک سی گئی۔ پلستر اکھڑی دیواریں، برآمدے کے آگے تنی چادریں اور خستہ حال ماحول۔ جس کرسی پر وہ بیٹھی تھی اس کا رنگ اور روغن جانے کب کا اڑ چکا تھا۔ مکان کی حالت غربت کا چیختا اعلان کر رہی تھی۔ اسے عجیب سی حیرت نے آ گھیرا۔ نیچے اور اوپر کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اور سناؤ بچی، تمہارے بابا اور ماما تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی امی چھوٹی سی ٹرے میں گلاس سجا کر آ گئی۔ تھینکس۔ طلب نہ ہونے کے باوجود اس نے بہت خوش دلی سے گلاس تھاما اور چھوٹا سا گھونٹ لیا۔ بابا اور ماما تو عمرے کے لیے گئے ہیں، اسی لیے میں یہاں نظر آ رہی ہوں۔ ہلکے سے مسکرا کر اس نے کہا، اچھا، پھر تو مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے تاثرات میں عقیدت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ یہاں تنہا رہتی ہیں؟ ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے ایسی کمال معصومیت سے ادھر ادھر دیکھا جیسے واقعی کچھ نہیں جانتی ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے متعلق جاننے کی خواہش لے کر یہاں آئی تھی۔ جب سے اس نے ریحان سے سنا تھا کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے کوالیفائڈ تھا اور پچھلے 4 سالوں سے ایک خاص دیوانگی کے عالم میں ہے تو اس کے اندر عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی تھی۔ اس نے ریحان سے اس سلسلے میں مزید جاننے کی کوشش کی تھی، مگر ریحان نے دوبارہ کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ وہ بات بھی جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس نے اذلان اور پھپھو کی خونخوار نظروں کو بڑے حیران انداز میں تکا تھا۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ہر صورت اس راز سے باخبر ہونا ہے۔ وہ پراسرار شخص اپنی ساری ہی پراسراریت کے ساتھ اس کے نزدیک اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ نہیں، میرا بیٹا ہے معید، میرے ساتھ ہی رہتا ہے، اندر سو رہا ہے، تائی اماں نے رسانی سے کہا، مگر اس ادھورے جواب سے اس کی تفشی نہ ہوئی۔ جب اس نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو بڑی معصومیت اور حیرانی کے ساتھ آنکھیں پھیلائیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس پر وہ اندر ہی اندر خود کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ وہ دل سے اپنی اس اداکاری پر مسکرا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں بابا اور ماما کو واپس آ جانا تھا تو ظاہر ہے اس کا یہاں قیام کا جواز ختم ہو جاتا، اور وہ اس سے پہلے اس راز کو جاننے کی آرزو مند تھی۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بہت شدت سے محسوس کیا کہ اتنی سی باتیں بڑی اماں کی آنکھوں اور لہجے میں نمی بھرتی تھی۔ خیریت؟ وہ بغور ان کو تکنے لگی۔ البتہ یہ جان کر کہ وہ شخص واقعی پاگل ہے اسے عجیب سا دکھ گھیرنے لگا تھا۔ جانے کیوں سب کی باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا۔
جب اس نے اسے بالکنی میں دیکھا تھا تو اس کے انداز سے بھی وہ نارمل محسوس نہیں ہوا تھا، وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ بڑی اماں نے مختصر جواب دے کر ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ انداز کی رنجیدگی اور اس افسردگی کو وہ چھپا نہ سکی۔ تو ان کا علاج کروائیے نا بڑی امی، اس نے ان کے انداز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب لب کچل رہی تھی، جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ وہ یوں خاموش تھیں جیسے اب کبھی بولیں گی ہی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں رہا۔ مائنی مائنی منڈیر پہ تیرے، بول رہا تھا کاغا، جوگن ہو گئی تیری دلاری، من جوگی سن لاگا۔ موسم بہت اچھا تھا، آسمان پر سیاہ گھٹائیں امٹتی چلی آ رہی تھیں تو خوشگوار سی ہوا کے دوش پر لہراتے پھول اس کے من کے آنگن میں مستی بھر گئے تھے۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا، موسم کی خوبصورتی کو محسوس کیا اور جوتے پہن کر باہر نکل آئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے آپ ہی آپ اس کے ہونٹوں پر گنگناہٹ اتر آئی تھی۔ یوں ہی گنگناتے ہوئے اس نے گلابی پھولوں سے لدی بیل کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس نے فراغ دلی سے پھول نچھاور کر دیے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ خود میں مگن اس قدر تھی کہ اسے بالکنی کی جالی سے اپنے سمت تکتی ان نگاہوں کا قطعاً احساس نہ ہو سکا جن کی وحشت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سبز گھاس پر آتشی گلابی لباس میں ملبوس وہ اڑتے آنچل کو سنبھالنے کو ہلکان لڑکی اس کے اندر دیوانگی کو ختم کر دینے لگی۔ سویرا، اس نے شدت سے ریلنگ تھام کر آنکھیں پھیلائیں۔ یہاں وہاں محترک اور دلکش نازک بدن اس کا الوزن نہیں ہے، یہ خیال اس کے ذہن نے اسے بہت تیزی سے بخشا تھا۔ اگلے لمحے وہ ریلنگ چھوڑ کر سیڑھیوں کی سمت دوڑا۔ معید، بڑی اماں نے اسے یوں اندھا دھند دروازہ کھول کر سیڑھیاں پھیلانگتے دیکھا تو کپڑے دھوتے دھوتے یوں ہی اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ ان کی پکار کو نظر انداز کرتا باقی مائندہ سیڑھیاں بھی پھیلانگ گیا تھا۔ لان تک آتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ سویرا، سویرا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ بازو اپنے آہنی ہاتھ میں دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا وہ ایک وحشیانہ انداز میں پرجوش لہجے میں بے ربط سا ہو گیا تھا، جبکہ آئمہ تو اسے روبرو بلکہ اتنا نزدیک پا کر خوف کی شدت سے گنگ ہو گئی تھی۔ خوف کی سرد لہر اس کی ریل کی ہڈی میں بہت سرد سے پھیلتی چلی گئی۔ کیوں چلی گئی تھی مجھے تنہا چھوڑ کر؟ تمہیں پتہ تھا نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور چھلکتی خوف زدہ آنکھوں سے مرتے جنون خیز کیفیت میں وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ پوری ہستی سمیت دہل کر رہ گئی تھی۔ اس کا لمس ناپسندیدہ احساس بن کر بجلی کی طرح اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا، مگر اس احساس پر بھی وہ احساس غالب تھا، وہ خوف اور بے بسی کا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے بھائی، خدا کے لیے۔ وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے کو بے قرار ہوئی، مگر جانے کس خوف کے زیر اثر اس نے اسے چھوڑنے کے بجائے پورے وحشت بھرے انداز میں اپنے جانب کھینچ کر مجنونہ سی کیفیت میں اپنے بازو میں جکڑ کر اسے مکمل بے بس کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم چلی جاؤ گی، تم ہمیشہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ اس کے لہجے کی وحشت اور تیزی پر بے بسی اور آنسوؤں کی نمی غالب آ گئی۔ اگر آئمہ اس حد تک سراسمیانہ ہو چکی ہوتی تو اس کا گٹ گٹ کا رونا ضرور محسوس کرتی۔ اپنا پورا زور لگا کر بھی وہ اسے خود سے جدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو سراسر بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر زور زور سے رونے لگی، مگر وہ بے پرواہ تھا۔ وہ اس کے سر اور چہرے کے مختلف نقش چومتا ہوا بھاری لہجے میں جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ بڑی اماں گرتی پڑتی لان میں پہنچ چکی تھی اور اب کسی نہ کسی طرح معید کے گرفت سے اسے آزاد کرانے کی کوشش میں مصروف تھیں، اور معید کو دو چار دھموکے جڑ چکی تھیں، مگر وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ اندرونی حصے سے نکل کر پورچ کی طرف جاتے ہوئے لان کی سیڑھیاں اترتے حسان نے یہ سلگتا ہوا منظر دیکھا تو جیسے اس کے ہوش پر بجلی گر گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر جیسے پارا بھر گیا تھا اور وہ درمیانی فاصلہ سمیٹتا ہوا وہ بالکل کسی خونخوار اور وحشی درندے کی مانند معید پر جھپٹا تھا اور ایک کے جھٹکے میں اسے آئمہ سے دور کر کے اسے اپنی جانب گھسیٹتے ہوئے اسے لاتوں اور گھوسوں کی زد پر رکھ لیا۔ آئمہ اس جھٹکے میں بے توجہی سے دور جا گری تھی۔ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو پوچھتے بغیر بکھرے جذبات کو مجتمع کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ اتنی سی دیر میں گھر کے تمام مقین وہاں جمع ہو چکے تھے۔ سب کی گھبراہٹ، شرم اور خوف کا احساس اسے زمین میں گاڑ گیا۔ حسان میں جیسے کوئی جن سما گیا تھا۔ اس کے اندر کی چلتی ہواؤں نے معید کی حالت بگاڑ دی تھی۔ بس زبان مغالطات بکتے ہوئے وہ اب تک اسے ٹھوکروں کی زد پر رکھے ہوئے تھا۔ معید لہولہان ہو رہا تھا، جبکہ بڑی اماں بلک رہی تھیں، روتے ہوئے اسے بچانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھیں۔
معید کی ازدحانی چیخوں سے دیوار اور در کانپنے لگے تھے۔ پاگل ہو چکا تھا حسان۔ جان سے مار دو گے اسے؟ دفع کرو چاند، لعنت بھیجو۔ بڑی اماں زور زور سے فریادی انداز میں رو رہی تھیں، معید کو اس سے چھڑانے کی کوشش میں۔ حسان کی لاتیں اور مکے اپنے ناتواں جسم پر سہ چکی تھیں۔ تب پھپھو، جو تب سے خاموش تماشائی بنی کھڑی تھیں، حسان کو روکنے والے انداز میں بولی، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، جان سے مار ڈالوں گا، زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے۔ وہ دانت پیس کر چیخا۔ آئمہ، جو کچھ لمحے قبل حد سے زیادہ ناگواری کیفیت سے ملغوب تھی، حسان کا یہ انداز پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی، جیسے گویا طاقت کھو بیٹھی ہو۔ پھپھو کے روکنے کے باوجود بھی اس نے بپرے انداز میں مچل کر بڑی اماں کے دیے گئے سہاروں سے بمشکل کھڑے کیے گئے معید کے منہ پر گھونسا دے مارا، تو وہ سہارے کے بغیر لڑکھڑا کر 2 فٹ دور زمین پر منہ کے بل جا گرا۔ اس کی ناک سے خون فوارے کی طرح بل کر باہر آیا۔ آئمہ کے حلق سے بے اختیار ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ وہ بے اختیار دوڑ کر گرے ہوئے معید کے پاس آئی، مگر بڑی اماں روتے ہوئے اس کی ناک پر اپنا دوپٹہ رکھ چکی تھی۔ شکل گم کرو اس کی، ورنہ یہ میرے ہاتھوں سے جاں بحق ہو جائے گا، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ آئمہ نے گردن موڑ کر تیز نظروں سے اسے دیکھا اور پلٹ کر تیز قدموں سے اندر بھاگ گئی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے محتاط رہنا اس سے، مگر تم معصوم چہرے اور سوجی ہوئی آنکھیں لیے بیٹھی تھی جب حسان اس کے سر پر آ کر برس پڑا۔ آئمہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل اور دماغ میں ایک اجنبی سی کشمکش برپا تھی۔ وہ ایک ٹوٹل پاگل انسان ہے، ایب نارمل۔ اس کا کچھ نہیں رہا سویرا، جانے وہ کون تھی۔ اس کے بوجھل دل سے یہ خیال ابھرا، حسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اتنا ایموشنل کیوں ہو رہا تھا؟ حالانکہ برا تو مجھے لگنا چاہیے تھا۔ کیا مجھے برا لگا؟ اس نے اپنا دل ٹٹولا، عجیب سے سناٹے کو محسوس کرنے لگی۔ ایک ایسے شخص کی حرکت ہرگز قابل معافی نہیں ہو سکتی جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ کافی دیر بعد اس نے یہ طے کیا کہ حسان اس کی طرف سے مایوس ہو کر کے بعد پیر پٹکتا ہوا چلا گیا تھا۔ کس بے دردی سے مارا تھا حسان نے، اگر اسے کچھ ہو جاتا۔ اف، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اسے سچ میں ان دونوں سے ہمدردی محسوس ہوئی، ساتھ ہی وہ سب کچھ نئے سرے سے یاد کرتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ آئی ایم سوری آئمہ، یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگا، مجھے یوں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا، نہایا دھویا، تر و تازہ، کہیں جانے کو تیار۔ کچھ لمحے قبل کا واقعہ جیسے اسے بھول چکا ہو۔ اس کی بے حسی اور سنگ دلی اسے بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ مجھ سے پہلے یہ ایکسکیوز تمہیں بڑی اماں اور ان کے بیٹے سے کرنا چاہیے تھا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ ناگواری سے کہہ گئی۔ حسان نے اچھا خاصا چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا مذاق نہ کرو، اپنا موڈ بحال کرو پلیز۔ حسان، اس نے ٹوک دیا، آپ کو گلٹی فیل نہیں ہو رہا کہ آپ نے ناجائز کسی سے اتنی بدسلوکی کی؟ جانے کیوں وہ اس احساس کو بخشنا چاہتی تھی جو شاید کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو آئمہ، اس لیے تم اس معاملے سے الگ رہو۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے یکایک درستگی چھلکی۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے پرواہ نہیں، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، میری وجہ سے آپ نے اسے ٹارچر کیا، وہ چپ سی لجاجت سے کہہ کر اسے بھڑکا گئی۔ اوہ آئی سی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس سنکی سے ہمدردی رکھنے لگی ہو؟ محض ہمدردی سمجھوں اسے یا کچھ اور بھی، کیونکہ اس کی صورت پر تم جیسی بہت احمق یوں ہی مرمٹتی ہیں۔ زہر میں بجھا ہوا لہجہ اور تیز انداز آئمہ کو 2 دھاری تلوار کی طرح کاٹ گیا۔ شٹ اپ، ول یو شٹ اپ، ضبط کھو کر چلائی تھی۔ آپ کی گھٹیا سوچ کا ابھی ابھی اندازہ ہوا ہے مجھے، اس قدر گری ہوئی ذہنیت ہے آپ کی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، میری نارمل فیلنگ کو جو رنگ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ کی خرابی ہے، بھیگے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حسان نے لب پیچ کر ابلتے غصے پر قابو پایا۔ تمہارا مجھے کچھ کرنا پڑے گا معید حسن، ورنہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے مر کر بھی گوارا نہیں، اور اگر اب کچھ ویسا ہوا تو تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت سے کار کا دروازہ جھٹکے سے بند کیا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے بڑی اماں کہ میری وجہ سے اس کا احساس جرم اسے وہاں دوبارہ کھینچ کے لے گیا تھا، اور اب وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بڑی اماں نے شدت غریہ سے سوجی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سرد آہ بھر کر کہا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو میری بچی؟ یہ میرے بیٹے کا نصیب ہے، مگر یہ زیادتی ہوئی ہے بڑی اماں ان کے ساتھ۔ حسان کو کس نے حق دیا تھا یوں ہاتھ اٹھانے کا؟ بڑی اماں نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ بڑی اماں پلیز، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں سویرا کون ہے؟ معید کو غالباً مجھ پر سویرا کا گمان ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بہت التجا بھرے انداز میں بولی، تو اس مرتبہ بڑی اماں بھی خود پر ضبط نہ کر سکیں۔ آنسو ان کے گال کو بھگوتے ہوئے گربان میں گم ہو رہے تھے۔ سویرا کی وجہ سے ہی تو میرا بچہ ان نوبتوں تک پہنچا۔ وہ پاگل نہیں ہے، میرا بچہ پاگل نہیں ہے،
وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ یہ ہمیشہ سے ایسا تھوڑی ہی تھا، یہ تو اتنا خوبرو، اتنا شاندار تھا کہ جہاں جاتا ہر شخص صرف اسی کو دیکھتا۔ اس کی یہی صورت، یہی خوبصورتی ہی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ آنسو پوچھتے ہوئے، بولتے بولتے وہ یکدم چونک سی گئی۔ انداز چونکنے کا سا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئمہ کچھ سمجھتی وہ یہ خلقت ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ ایک دم سے ابھری۔ آئمہ نے حیرت سے انہیں اندر کمرے کے سمت بھاگتے دیکھا۔ کچھ لمحوں کو وہ ہمنک سی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، مگر پھر سنبھل کر اٹھتے ہوئے ان کے پیچھے کمرے میں آئی اور اپنی جگہ سکتے میں آ گئی۔ کمرے کے وسط میں بچھے پلنگ پر معید چت لیٹا تھا۔ اس کے جسم پر از خود لگتے ہوئے جھٹکوں کو آئمہ نے استعجاب اور خوف سے دیکھا۔ بڑی اماں نے اندھوں کی طرح لپک کر پہلے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے انہیلر کو کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا اور بری طرح ہانپتے ہوئے معید کے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی، مگر ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ معید، سانس لو بیٹا، سانس اندر کھینچو، بھیگی آواز میں چیخ کر کہتے ہوئے انہوں نے انہیلر کا ڈھکن کھولے بغیر ہی کن پٹ دبا دیا۔ یقیناً وہ گھبراہٹ اور صدمے کی کیفیت میں تھیں، اسی لیے اس طرف دھیان نہ دے سکی۔ آئمہ کا دل دکھ کی انتہا پر پہنچنے لگا، گویا یہ شخص دمے کا بھی مریض ہے۔ اس نے انتہائی کرب سے سوچا اور بے اختیار آگے بڑھی۔ اماں، میں کرتی ہوں۔ ان کے بری طرح لرزتے ہاتھوں سے انہیلر لے کر اچھی طرح اوپر نیچے ہلانے کے بعد اس نے ماؤتھ پیس کا ڈھکن ہٹایا اور انہیلر معید کے کپ کپاتے نیلے پڑتے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سانس کو اندر کھینچیے۔ اس نے معید کی پیشانے پر پسینے کے موتیوں کو گہری نظر سے تکتے ہوئے نرمی اور ملامت سے کہا۔ کنپٹ دبا کر دبائی کا پف اس کے حلق تک پہنچایا۔ معید کی بے ہوشی جیسی حالت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپنے لگے تھے، البتہ اس نے بڑی اماں کی طرح حواس نہیں کھوئے تھے۔ چند منٹ کے بعد اس نے محتاطی سے عمل کو دہرایا۔ اب آہستہ آہستہ سانس لو۔ اس کے نڈھال چہرے پر موجود تکلیف کے آثار کو تکتے ہوئے اس نے نرمی اور احتیاط سے کہا۔ جب اس کا تنفس بحال ہوتے دیکھا تو آئمہ نے بے اختیار گہرا سانس کھینچ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے سینے سے آنے والی خرخر کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو کر بالکل ختم ہو گئی تھی۔ معید جسم ڈھیلا چھوڑے بے دم سے انداز میں پڑا تھا۔ آئمہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیلر کا ڈھکن لگایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بڑی اماں اس کی پیشانی اور چہرے پر بہتے پسینے کو صاف کرنے کے بعد اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھیں، مگر شدید ضبط کے باوجود ان کے کانپتے ہونٹ اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر گئے تھے۔ بڑی اماں، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے پیچھے سے آ کر ان کے کندھوں کو چھوا اور تسلی دی، پھر غیر ارادی طور پر معید کے سمت دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال، ہلدی کے مانند زرد بڑی رنگت اور بند آنکھیں ایک پرسکون نیند کے مانند لگ رہی تھیں۔ دراز قامت، چوڑے شانے والا جوان کس بے جان انداز میں بستر پر ڈھیر تھا۔ آخر کب تک سنبھالوں گی میں اسے؟ بڑی اماں کی آواز میں تھکن اور درد کا بوجھ نمایاں تھا۔ بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ یہ کر پاؤں۔ تم نے دیکھا گھبراہٹ اور پریشانی نے کیسے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے، اور یہ پتہ نہیں کس سے بدلہ لے رہا ہے، خود سے یا مجھ سے، کہ میرے سامنے یوں موت کی دہلیز کو چھونے لگتا ہے۔ جب بھی دمے کا دورہ پڑتا ہے یہ یوں ہی بے حس پڑا رہتا ہے، خود کبھی مشین کی مدد سے بھی سانس بحال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ مجھ سے پہلے قبر میں جا اترے۔ ایسا انوکھا نرالا دکھ تھا اس کا کہ یوں دنیا سے بیزار ہو گیا۔ ماں پر رحم نہیں آتا۔ وہ انہیں تھام کر باہر لائی تو بڑی اماں اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی بے رب سی باتیں کرنے لگیں، جن میں کچھ اس کے پلے پڑی اور کچھ سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ وہ کیا کہتی، چپ گمسم سی بیٹھی رہی۔ کیا انہیں ایسے ہر بار ایسا ہی شدید اٹیک ہوتا ہے؟ بڑی اماں کافی دیر بعد اس سے سر اٹھایا، انہیں کچھ سنبھلا ہوا پا کر نرمی سے پوچھا، اگر مجھے بر وقت پتہ چل جائے تو میں ایسا نہیں ہونے دیتی، انہیلر لگا دیتی ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ نہ چلے تو یوں ہی ہوتا ہے۔ بے بسی کے آنسو ایک بار پھر گالوں پر اتر آئے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں بڑی اماں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں؟ اسے بڑی اماں کی درد بھری داستان پر واقعی بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ سویرا کی وجہ سے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے ہچکی بھری۔ ماں کی بھی پرواہ نہیں؟ بڑی اماں، سویرا کون تھی؟ وہ اصل بات کی طرف آئی۔ اس کی بیوی تھی، اس کے ہونے والے بچے کی ماں۔ بہت محبت کرتا تھا معید اس سے، بہت چاہ سے بیاہ کر لایا تھا۔ ان کے چہرے پہ دکھ کے سائے رسنے لگے، وہ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا بڑی اماں؟ اس نے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر توجہ حاصل کی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بہت خوش تھے دونوں، مگر ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ سویرا مر گئی۔ معید نے اسے جلتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ پورے 2 سال وہ مینٹل ہسپتال میں زیر علاج رہا۔
اپنا سب کچھ گروی رکھ کر میں نے اس کا علاج کروایا، مگر یہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 2 سالوں میں اس کی محدود ذہنی حالت تو کچھ بہتر ہو گئی، مگر وہاں سے ایک نیا مرض لگ گیا، دمے کا مرض۔ اب بھی اسے کبھی کبھار دورہ پڑ جاتا ہے۔ پر اماں، سویرا کیسے جلی تھی؟ اس کا ذہن اسی نقطے پر ٹھہر گیا تھا۔ بڑی اماں نے سرد آہ بھری۔ پتہ نہیں بیٹی، میں اس روز گھر پر نہیں تھی۔ مجھے بس پتہ چلا کہ اس دن سویرا کھانا پکانے کچن میں گئی تھی۔ چولہے کا برنر کھلا رہ گیا تھا۔ ماچس جلاتے ہی آنکھ بھڑک اٹھی، جو لمحوں میں اس کے کپڑوں کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کیا گھر پر کوئی بھی نہیں تھا؟ اس نے مطیع نظروں سے انہیں دیکھا۔ سب تھے، ملازم بھی تھے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ معید آفس سے آیا تو سویرا پوری طرح جھلس چکی تھی۔ اسپتال جاتے جاتے رستے میں دم توڑ گئی۔ وہ اس وقت کی اذیت سوچ کر پھر سے سسکنے لگیں۔ آئمہ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ ان کے بہتے آنسو ہی صاف کر ڈالتی۔ لائیے اماں، میں آپ کے سر کا مساج کر دوں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل آ رہی تھی۔ اب جب انہیں سر میں تیل ڈالتے دیکھا تو فوراً اپنی خدمت پیش کر دی۔ ارے نہیں بچی، تم تکلیف نہ کرو، میں لگا رہی ہوں۔ ارے وہ ذرا سی ہنسی۔ بڑی اماں، تکلف مت کیا کریں۔ اس نے منہ بسورا اور شیشی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ پتہ ہے، میری ماما کہتی ہیں مجھ سے اچھا سر کا مساج کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سکون ہے میری انگلیوں کے نرم پوروں میں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ ان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بڑے بےتابی سے بولی۔ بڑی اماں محض مسکرا دی، مگر یوں ہی وہ اس سے تکلف کی ہر دیوار گراتی چلی جا رہی تھی۔ وجہ وہی احساس جرم تھا۔ وہ جب تک یہاں تھی ان کی تنہائی، دکھ اور افسردگی کے احساس کو کم تو نہیں، البتہ بانٹ ضرور سکتی تھی۔ اسے اس بات کا ملال نہیں جاتا تھا کہ پھپھو کی فیملی کے متعلق جو کچھ اس نے محسوس کیا وہ سب نہ صرف بالکل درست تھا، بلکہ وہ لوگ تو بے حسی اور سنگدلی میں بہت آگے جا چکے تھے، جہاں سے واپسی شاید ممکن نہیں تھی۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور آنکھوں پر پردے آ گرے تھے۔ اس نے محض ان کی آزمائش کے طور پر گھر کے تمام افراد کے سامنے بڑی اماں کی قسم پرسی، بے چارگی اور معید کی خطرناک بیماری کے متعلق بات شروع کی ہی تھی کہ پھپھو کے نرم چہرے پر ہر دم بسی رہنے والی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے کسی نے اچانک نوچ کر پھینک دی ہو۔ وہ سب لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر چہرے پہ تناؤ کے ساتھ نفرت اور تلخی بھی بکھری ہوئی ہے۔ سب سے برا حال تو حسان کا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بکھرا ہوا تھا، نتنے پھولنے لگے تھے۔ تعاون کریں، وہ بھی اس عورت کے ساتھ جس کا آوارہ، خودسر اور جنونی بیٹا ہمارے سروں پر ننگی تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے۔ شکر کریں کہ ہم نے اسے گھر پر پناہ دے رکھی ہے، ورنہ ہمارے گھر میں بھی جوان لڑکی ہے، اس پر کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اس روز کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ حسان کو تو جیسے موقع ملا تھا دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ آئمہ تو بات کر کے پھنسی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ گھر پھپھا جان اور معید کے پاپا کو ان کے والد صاحب کی طرف سے وراثت میں ملا ہوگا۔ تب بھی پھپھو، ان لوگوں کا آدھا حصہ تو بنتا ہی ہوگا، بلکہ وہ لوگ بدحالی کا شکار ہیں اور آپ۔ وہ خائف نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی کیوں؟ حق بات کے لیے تو اگر اسے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹنا پڑتا تو وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ پھپھو اس کی بات سن کر چونکی نہیں اور بہت گہری مگر مغرور نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے سارے جرائم میں صرف وہی تھیں جو اس سارے قصے سے لاتعلق اور بے نیاز کھانے میں مصروف تھیں، مگر اب وہ بھی جیسے بھول گئی تھیں کہ کچھ دیر قبل اس نے ڈش سے بریانی نکال کر بہت رغبت سے کھانا شروع کیا تھا۔ ہاں تھا اس گھر میں ان لوگوں کا بھی آدھا حصہ، مگر اب نہیں ہے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا تو کیوں اس معاملے میں گھس رہی ہو؟ بڑی اماں نے اپنے بیٹے کا علاج شہر کے مہنگے ترین ہسپتال سے کروایا۔ 2 سال مسلسل ان کی خواہش اور کوشش پر پانی پھیرتا رہا اور لاکھوں کی رقم اس میں ضائع ہوتی گئی۔ بڑی اماں نے اپنا حصہ، حتیٰ کہ اپنے شیئرز تک ڈیڈ سے نکلوا لیے۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس گھر میں رہ رہی ہیں، اسے بھی ہماری قربانی سمجھو۔ حسان بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا۔ آئمہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ویسے بھی وہ کچھ جاننے کی مطمئن نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ ماما کے کہنے پر اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ حسان کے متعلق سوچے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، وہ کیسا تھا وہ اچھی طرح جان گئی تھی، صرف اسے ہی نہیں، ان سب کو۔ کہاں گم ہو بچی؟ میں تمہیں پکار رہی ہوں، بڑی اماں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تب وہ چونکی۔ جی وہ قدرے خفا ہوئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کرو، تھک گئی ہوگی، انہوں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سرف میں بھگوئے کپڑے نلکے کے سامنے رکھ کر کھنگالے اور اچھی طرح نچوڑ کر ٹب میں ڈالنے کے بعد تار پر پھیلا دیے۔ اپنے کام میں وہ اس حد تک مشغول تھی کہ دروازے سے نکل کر باہر آتے معید حسن کو دیکھ نہ سکی، جبکہ وہ اس سے روبرو پا کر ٹھٹک کر رکا، مگر اگلے ہی لمحے نگاہ کا زاویہ بدل کر بڑی اماں کو تلاش کرنے لگا۔ ناکامی کی صورت میں جھنجھلا سا گیا۔ اماں، وہ لب بیچ کر زور سے چلایا تھا۔ تب آئمہ بے اختیار پلٹی۔ آپ؟
وہ اسے روبرو پاتے ہی بھاگتی ہوئی بڑی اماں کی طرف لپکی۔ بڑی اماں کو بہت تیز بخار میں کپڑے دھوتے دیکھ کر اس نے زبردستی ہٹا دیا تھا۔ چھینکتے ہوئے ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے چائے کے ساتھ دوا کھلا کر سلا دیا اور خود ادھورا کام نپٹایا۔ وہ اس وجود کو اکثر فراموش کر چکی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا کہ وہ کئی گھنٹے اماں کے ساتھ گزار کر چلی بھی جاتی اور اس سے کبھی سامنا ہی نہ ہوتا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی یقیناً کوئی ضرورت باہر کھینچ لائی تھی، مگر آئمہ کا دم الجھنے لگا تھا اسے دیکھ کر۔ اگر اس روز کی طرح آج بھی وہ آگے سوچ کر ہی لرز اٹھی۔ اماں، وہ ایک بار پھر چیخا۔ اب کی مرتبہ آواز پہلے کی نسبت زیادہ غصیلی تھی۔ آہستہ، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، دوا کھا کر سوئی ہیں، اس نے تنبیہی انداز میں کہا تو اسے قدرے نارمل دیکھ کر ہوش بحال ہونے لگے۔ وہ اتنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا اور اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اماں کے کمرے کے سمت قدم بڑھا دیے۔ آئمہ لپک کر اس کے رستے میں آ گئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ نے سنا نہیں؟ اس پل غصے کی زیادتی میں رہا سہا خوف بھی جانے کہاں جا چھپا تھا۔ وہ اسے گھور کر ڈانٹنے کے انداز میں بولی، مگر جواب میں معید نے جن نظروں سے اجنبی اور بیگانہ سی نظر ڈالی تھی، اس کے حواس پر یکلت خوف نے غلبہ پا کر اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ کو جو چاہیے مجھے بتا دیں۔ اندر ہی اندر دہل کر 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، وہ تو تھا ہی جنونی، کسی بھی پل بھر کر وحشی پن اتر آتا۔ اس نے چور نگاہ اس کے پتھر اور فولاد سے بنے آہنی وجود پہ ڈالی اور سہم سی گئی۔ معید نے اب کی مرتبہ بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، البتہ ہاتھ سے اسے ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ آئمہ اس لمس کو بازو پر محسوس کرتی گویا لمحوں میں سن پڑ گئی۔ اماں، چائے بنا کر دے مجھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی بوجھل آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے وہ ماں کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ لہجہ بے حس، سرد اور لٹ مار قسم کا تھا۔ اس کو اس پر بے تحاشا تاؤ آیا تھا۔ جب بھی لب بیچے سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ماما ایک شوق کی سی کیفیت میں اس کے سامنے موجود تھیں۔ ان کی یقین سے آری ساکن آنکھیں اس کے چہرے پر نہ جانے کیا تلاش کرنا چاہ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، ابھی تم گھر چلو، وہیں جا کر بات ہوگی۔ اس نے ان کی آواز سنی تھی، تب اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں ماما، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی تھی۔ آئمہ، میں کیا سمجھوں؟ یہ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں یقین نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر تاسیف سے کہا، ایسا کیا انہونا کر دیا میں نے ماما جس پر آپ اس قدر دل شکستہ ہو رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی۔ انہوں نے دانت پیسے، شکر کرو میں نے تمہارے بابا سے تمہاری یہ فضول بات چھپا لی ہے۔ وہ دل ملائیں۔ مما، اس نے نظر اٹھا کر شاکی انداز میں انہیں دیکھا، آپ کو یہ فضول بات لگتی ہے؟ یہ نہ صرف میری بلکہ کسی اور کی بھی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ کیا ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مما، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں آئمہ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے جیسے سر پیٹ لیا۔ اس قسم کے فیصلے یوں اچانک اور جذبات میں نہیں کیے جاتے۔ ابھی تم گھر چلنے کی تیاری کرو، کیا کرنا ہے یہ بات کی باتیں ہیں، مما رعونیت بھرے انداز میں کہہ کر اٹھ گئیں۔ تب آئمہ نے تھکے ہوئے انداز میں سر تکیے پر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ یوں اچانک کیسے ہو گیا کہ اب وہ 1 انچ پہ پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہ تھی۔ کل ماما بابا کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کی خوشی میں تیاری اس نے صبح سے ہی شروع کر رکھی تھی۔ 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ 11 بجے وہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر وقت دیکھا، ابھی چند منٹ تھے۔ اس نے پھپھو کے کمرے میں جھانکا، ان کی تیاری آخری مرحلے میں تھی۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں لان میں چلی آئی۔ جب بلائی منزل سے اٹھتے شور پر اچھا خاصا چوکی تھی۔ معید کی چیخیں اور کسی چیز کی زوردار آواز وہ قطعی نہ سمجھ سکی، البتہ کسی گڑبڑ کا احساس بہت شدت سے ہوا تو سرپٹ بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی، مگر سیڑھیوں کے اختتام پر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ حسان ہاتھ میں بیڑ لیے بالکل جانوروں کے سے انداز میں انتہا کی بے دردی سے معید کو پیٹ رہا تھا۔ آئمہ حیرت اور صدمے کی زیادتی سے قوت گویائی گنوا بیٹھی۔ کیا سمجھتے ہو تم سویرے کی طرح آئمہ کو بھی چھین لوگے مجھ سے؟ تو یہ تمہارا غلط خیال ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بہت خوبصورت ہے نا تمہارا یہ جسم، یہ چہرہ، اسے بگاڑ کے رکھ دوں گا، اتنا بھیانک کہ تم خود کو بھی پہچان نہ سکو گے۔ زوردار ٹھوکر سے اس نے معید کو نیچے گرایا، پھر اس کے سینے پر جوتے سمیت پاؤں رکھ دیا۔ رک جاؤ حسان۔ اس کا یہ سکتہ حسان کے ہاتھ میں موجود اس بوتل کو دیکھ کر ٹوٹا تھا، جس میں شاید نہیں یقیناً تیزاب تھا۔
اس کا دل اچھل کر حلق پہ آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی بھاگی آئی تھی اور حسان اسے غیر متوقع طور پر اوپر پا کر حیرت کے جھٹکے سے نکل کر گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ تم؟ اس نے ہانپتی ہوئی سانسوں اور بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے متاثر نظر سے اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، تم چاہتے تھے نا کہ میں تم سے محبت کروں، مگر میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ سنا تم نے؟ اسے پاگل ثابت کر کے مینٹل اسپتال چھوڑ آنا چاہتے ہو، حالانکہ وہاں اسے نہیں تمہیں جانا چاہیے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ اس کے زہر آلودہ تیوروں کے تاب نہ لا کر بوکھلا گیا۔ کوئی بھونڈا سا جواب ڈھونڈنا چاہا، مگر آئمہ کا ضبط پارا پارا ہو کر چھلک گیا۔ شٹ اپ! اس کا یہ صاف جھوٹ اسے آتش فضا بنا گیا تھا۔ کہیں نہیں جائے گا یہ یہیں رہے گا ہمیشہ۔ ناؤ یو گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، وہ لفظ چبا چبا کر بولی تو حسان تلخ اور ترش نظروں سے اسے دیکھتا جھٹکے سے مڑ کر چلا گیا، اور وہ پھولی سانسوں کو سنبھالتی بڑی اماں کی حیران مگر ممنون نظروں سے نگاہ چرا کر جھک کر لہو لہان معید کو دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھتی سہارا دینے کو اپنا ہاتھ اس کے سمت بڑھا گئی۔ وہ جو بری طرح سہم کر کچھ تحیر کچھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، لب بیچتے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ آئمہ کے اندر ایک عجیب سی دھڑکن اتر آئی۔ بڑی اماں اسے اندر چھوڑ کر خاصی دیر بعد لوٹی تھی، تب بھی وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرائے وہیں چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ شکریہ میری بچی، تمہارے آج کے اس احسان نے مجھے بنا قیمت خرید لیا۔ اگر تم نہ آتی تو وہ ظالم میرے بیٹے کو مار ڈالتا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ آئمہ نے اپنا ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھ دیا تھا، پھر اٹھتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی، میں معید سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج بابا اور ماما آ رہے ہیں، آپ پلیز انہیں یہ پرپوزل دے دیجیے گا۔ انہیں ششدر چھوڑ کر وہ پلٹ کر دیکھے بغیر چلی آئی تھی اور اسے پورا یقین تھا اس کا فیصلہ ہرگز غلط نہیں تھا۔ اب اسے یہی یقین ماما کو بھی دلانا تھا۔ ڈھلتا ہوا سورج آہستہ آہستہ مغرب کی جانب منحو سفر تھا۔ پوری دھرتی پر نارنجی رنگ پھیلتا جا رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں سیاہ بادل تھے جو ہوا کے زور پر اڑتے پھر رہے تھے، بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ فضا میں چڑیوں کی چہچہاہٹ بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ جب آئمہ نے آخری سیڑھی سے دروازہ دھکیل کر صحن میں قدم رکھا، بڑی اماں آنگن کے کونے میں موجود نل سے کپڑا بھگو کر صحن کے فرش کو صاف کر چکی تھی۔ صاف ستھرے فرش پر ہلکی سی نمی تھی جو پنکھے کی ہوا سے بہت تیزی سے جذب ہو رہی تھی۔ اس نے سب کچھ ماما کو کھول کر بتایا تھا، ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی۔ اس نے وہ انتہا قدم اٹھا لیا تھا جس کے بعد اس کا خیال تھا اس کام میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اس نے ماما سے کہہ ڈالا تھا کہ ان کے نہ ماننے کی صورت میں بھی اسے شادی معید سے ہی کرنی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، بلکہ اس لیے کہ معید کی زندگی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ بعض فیصلے خوشی میں نہیں مجبوری میں کیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ تشنہ نہیں رہتے۔ وہ بھی مطمئن تھی۔ منمانی کر کے ماما نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی انہوں نے بابا سے کیا بات کی، اس انداز میں کی کہ وہ اس کی مرضی کا فیصلہ کر گئے تھے، مگر معید نے انکار کر دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرو گی تم؟ کتنا تمسخر تھا ماما کی نظروں میں، ان کے لہجے میں، اور اب وہ یہاں تھی معید حسن سے بات کرنے کے لیے۔ بڑی اماں نے اسے معید کے کمرے میں جاتے دیکھا اور رنجیدگی سے سر جھکا لیا۔ دستک دینے کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ معید دیوار کے جانب منہ کیے جانے سو رہا تھا یا یوں ہی لیٹا تھا، وہ سمجھ نہ پائی، اور چکر کاٹ کر اس کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں، انکار کی وجہ پوچھنے آئی ہوں۔ دس از مائی پرسنل میٹر، صرف آنکھوں سے دانت پیس کر کہتا وہ اسے جانے کیا جتانا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، مگر اب یہ صرف آپ کا پرسنل نہیں رہا، میری ذات اس میں شامل ہو چکی ہے۔ جواباً اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ آئی تھنک یہ حق ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، انکار اور اقرار کا۔ وہ جواباً قہربار نظروں سے گھورنے لگا۔ آئمہ نے بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے عام سے انداز کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی وحشی جنونی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حسان کو انکار کر سکتی ہیں تو میں آپ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ اوہ آئی سی، وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے پوری بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ حسان سے ڈرتے ہیں؟ ایسا شیر جیسا اونچا وجود اور دل چڑیا جیسا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، گویا اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ پوری قوت صرف کر کے دھاڑا تھا، جیسے اس لمحے اس کے چہرے اور آنکھوں میں پورے وجود کا خون سمٹ آیا ہو۔ تناؤ کے ساتھ ہونٹ پیچھے، وہ جیسے ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قدموں میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ وہ چونکا تھا۔ آئمہ نے محسوس کیا کہ اس حرکت پر وہ بری طرح جذباتی ہو گیا ہے۔
सवेरा पर आकर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती मुईद, अपना नहीं तो अम्मा का ख्याल कर लो, फिर थोड़ा सा मेरा, जो आपसे मोहब्बत करने लगी है। वो एक टुक कर कह गई। मुईद, जो इस दर्जे की कुर्बत पर हक तक सा बैठा बिल्कुल बेहरकत था, ये सुनते ही तैश में आकर अपने घुटनों से उसके हाथ झटक दिए। बहुत हो चुकी फजूल बातें, अब जाइए यहाँ से। बहुत ही तेज़ और तंज भरा अंदाज था। आयमा को अपनी पेशानी सुलगती महसूस हुई। नहीं जाऊँगी, बावजूद इसके कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने मामा से कह दिया था कि मैं सिर्फ आपसे शादी करूँगी। इसके लहजे में धूंस थी, घंघोर गरज के साथ भरपूर ज़िद। जब मैं आपसे शादी नहीं करूँगा तो आपके वालिदैन लामुहाला आपकी शादी कहीं और कर देंगे। दूसरी तरफ वो दर्जा इत्मीनान था जो आयमा को सुलगा गया। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ज़िद पर अड़े रहिए। मैं भी आयमा हूँ, आप मुझे जानते नहीं। इस खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर लूँगी। सवेरा को मरते देखकर तो आपने 2 साल होश व हवास खो दिए थे। मुझे मारकर हमेशा सुकून को तरसेंगे। बेतहाशा रोते हुए कहती, वो ख़तरनाक इरादे से बालकनी की सिमत बढ़ी। आयमा, जो हवरनाक सा उसकी बात सुन रहा था, बेख्तियार चीखा था, बाबा, क्या आप भी मुझसे खफा हैं? गहरे सुर्ख हल्के काम के जदीद तराश खराश वाले सूट में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो रोती रोती आंखों के साथ उनके रूबरू थी। अभी कुछ देर कबल निकाह की सुन्नत अदा हुई थी। सारा इंतज़ाम फूफा जान ने किया था। वो हर काम में पेश रहे थे। आज मैंने उन्हें इतना खुश मुतमईन और आसूदा पहली बार महसूस किया था, जबकि फुप्पो और उनकी औलाद के मुंह बने हुए थे। हसन तो सिरे से ही गायब था। अरे बाबा की जान, आपको ये क्यों लगा कि बाबा आपसे खफा हैं? बाबा तो अपनी बेटी की आला ज़र्फ़ी और बेहतरीन फैसले से खुश हैं। अगर भाईजान मुझे सारी हकीकत ना बताते तो शायद मैं भी गलतफहमी का शिकार रहता, तुम्हारी मम्मा की तरह। उन्होंने कुछ फासले पर खामोश गुमसुम बैठी मामा पर शोक निगाह डाली तो आयमा के दिल से एक बड़ा बोझ सिरक गया। उसने खाना मामा के साथ खाया था। इस तरह वो गोया एक मौका चाह रही थी अपनी सफाई का। आप अभी तक मुझे गलत समझ रही हैं मम्मा। उसने आहिस्ता से नज़रें उठाईं। मामा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो बेकरार सी हुई। एक ही औलाद थी तुम मेरी, क्यों लिया ये रिक्स ही तो है। कितना रोका तुम्हें हर तरह, मगर तुम आयमा, तुम्हारे दादा को भी दमा था, महज 1 साल जी सके। ये तो फिर अम्मा प्लीज़। उसने रोका। मोहब्बत अलग बात है, मगर महज हमदर्दी में किया गया ये बोल्ड कदम तुम्हें पछतावे में मुब्तला कर दे। तुम बताओ क्या हल होगा? उन्होंने इसकी इल्तिजा पर जैसे तवज्जो ही नहीं दी। मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, मुझे इससे बढ़कर कोई हाजत नहीं, मगर हमारा क्या सोचा? वो तड़पी। मम्मा, बाबा भी तो हैं, उन्होंने आपकी तरह रिजेक्ट नहीं किया। बाप और माँ में यही फ़र्क होता है, इसमें क्या कमी है? दमा लाइलाज नहीं है मम्मा। मुईद अपना ख्याल नहीं रखते हैं। अब मैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी, उन्हें ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाऊंगी मम्मा। वो ठीक हो जाएंगे। वो पुरउम्मीद थी। मम्मा उसे देखकर ठंडी सांस लेकर रह गई। ठीक है, इकलौती औलाद का जो एडवांटेज हुआ करता है वो तुमने वसूल कर लिया। अब कुछ हमारी भी मान लो। मुईद को लेकर हमारे साथ चलो। यहाँ तुम्हें तन्हा छोड़ना मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। उन लोगों के तेवर मुझे अच्छे नहीं लगते। मुईद की पहली बीवी के मुताल्लिक भी बहुत अफवाहें सुनने को मिली हैं। वो हादसा नहीं था, उसके खिलाफ साजिश की गई थी। मैं यूं ही तो तुम्हें नहीं रोकती थी। वो एक बार फिर खदशात की वादी में गिरने लगी। अम्मा प्लीज़। वह मुस्कुराई थी। किसी के खौफ से अपना मकाम छोड़ देना बुज़दिलों की आदत है, और मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हम आएंगे आपसे मिलने जल्द। हम कौन? वो बेख्याली में बोली। मैं और मुईद। उसके सितारों जैसे धमकती आंखों में जुगनू झिलमिलाए। मम्मा उसे देखती रह गईं। मुझे अपने बिस्तर के सिवा कहीं नींद नहीं आती, सो प्लीज़ बिस्तर से उठ जाओ। पिछले 15 मिनट से वो कमरे में मौजूद था और सोफे पर बैठा किसी सोच में गुम। बड़ी अम्मा अभी कुछ देर पहले उसे यहाँ बिठा के गई थी। आयमा उसके कुछ कहने की मुंतज़र गाहे बाहे नज़र उठाकर उसे देख रही थी कि उसके लबों पर लगी मोहर तोड़कर आखिरकार कहा भी तो क्या। उसकी जान जल कर रह गई। जी तो चाहा जवाब में कुछ खरी खरी सुनाकर उखड़ा हुआ दिमाग ठिकाने ले आए, मगर फितरत, अदब और लिहाज आड़े आ गए। लिबास समेट कर वो नीचे उतरी तो कलाई में सजी चूड़ियाँ जल तरंग बजा उठी। मुईद ने नज़र उठाकर उसकी मरबरी कलाई में सजी सुर्ख और सुनहरी चूड़ियों को घूरा। बराए करम इन्हें उतार दो, इनकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती है। खुश्क से लहजे में कहता वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। ज़माना हो चुका था। जाने क्यों आयमा की आंखें यखलत भीग गई थी। इतनी बेकदरी, उसे लगा वो पहले ही कदम पर थकने लगी है। दुपट्टा उतार कर फेंका और एक एक करके तमाम जेवर नोच डाले।
चूड़ियाँ उतारते हुए गुस्से और तैश के आलम में एक चूड़ी टूटकर उसकी कलाई और हाथ को ज़ख्मी कर गई। उसने धुंधलाई नज़रों से ज़ख्मी हाथ पर उभरती खून की बूंदों को देखा। लब बीच लिए बिस्तर से तकिया उठाते हुए निगाह उठाई। बहुत गहरी नज़रों से आयमा की तरफ मुतवज्जा था। अंदर खून खौल कर रह गया। तकिया नीचे दरीब पर पटक कर वो गिरने के से अंदाज में लेट गई। आंखों पर बाजू रखते ही आंसू बेआवाज़ बहने लगे। सुबह इसकी आंख किसी के झुनझुनाकर गाने पर खुली थी। सुर्ख होती आंखों को उठाकर देखा। वो बेड से नीचे झुका उसे ही देख रहा था। भांग पी रखी है क्या? अम्मा कब से दस्तक दे रही हैं। उठकर दरवाज़ा खोलो। वो झुंझुला कर बोला। खुद ही खोल लीजिए, आपके हाथ पाँव भी सलामत हैं। वो करवट बदलकर तकिए में मुंह देते हुए खफा लहजे में बोली तो मुईद साफ चिढ़ गया। जवाब पर हंगारा सा निकला, मगर अगले लम्हे जिज होते हुए एक बार फिर उसकी कलाई पकड़कर ज़ोर से मरोड़ दी। ज़बरदस्ती अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, दरवाज़ा खोल सकता हूँ, मगर तुम्हारे इस जहाना बिस्तर पर सोने से अम्मा पर क्या तासुर पड़ेगा? अंदाज़ा है तुम्हें? उठो यहाँ से। उसकी आंखों से बेरहमी झलक रही थी। आयमा सुलग कर रह गई। जवाबन उसका अंदाज तंजिया था। उसने दांत पीसे और एक झटके से हाथ छुड़ा लिया। उठो, या फिर मैं इन्हीं हाथ पाँव का इस्तेमाल करके तुम्हें उठाकर बेड से नीचे फेंक दूँ। वो भरपूर हावी लहजे में गोया हुआ तो आयमा ने घबराकर फ़ौरन उठने में ही आफियत समझी। उसके गाल जाने क्यों तपने लगे थे। वो तंजिया नज़रों से उसे देखता दरवाजे की तरफ बढ़ा। तब आयमा कुछ समझे बगैर वॉशरूम में जा चुकी थी। अम्मा, एक बात पूछूं आपसे? नमाज से फरागत के बाद बिस्तर पर आकर बैठी ही थी जब उसने कदर झिझकते हुए कहा, हाँ पूछो बेटा, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? तकिए के नीचे तस्वीरें टटोलते हुए उनके हाथ एक लम्हे को ठटक गए। अम्मा, क्या सवेरा का मुईद के साथ साथ हसन से भी कोई ताल्लुक़ था? मेरा मतलब है, मुईद से शादी से पहले क्या हसन सवेरा को जानता था? उसने घबराकर वजाहत पेश की, क्योंकि अम्मा की खामोश नज़रें उस पर उठी तो वो अपना एतमाद खो चुकी थी। दोनों साथ पढ़ते थे और हो सकता है एक दूसरे को पसंद भी करते हों। इन दिनों मुईद बाहर से पढ़कर लौटा था और अपने बाप का कारोबार संभाल रहा था। सच कहूँ तो मुझे सवेरा के दिल का हाल नहीं मालूम कि वो हसन के लिए क्या महसूस करती थी। अलबत्ता ये ज़रूर जानती हूँ कि हसन सवेरा को बेहद पसंद करता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इससे शादी का ख्वाहिशमंद भी था। मगर सवेरा मुईद की ज़ात में उलझ गई थी। उसे मुईद की खूबसूरती और मर्दाना वजाहत से बढ़कर उसकी खुद एतमादी और बेनियाजी ज़्यादा भाई थी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मासूम, बेरिया और दिलकश। मुईद तक पहुंचने के लिए उसने मुझे ज़रिया बनाया। उसने मुझे बताया था कि वो मुईद से मोहब्बत करने लगी है। शुरू में मुईद ने इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, मगर फिर वो भी उसे पसंद करने लगा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि हसन सवेरा को पसंद करता है। मेरा बेटा जितना अनापरस्त था, उससे बढ़कर उसूल का पाबंद भी था। मुझे पूरा यकीन है अगर उसे हसन के सवेरा में दिलचस्पी का ज़रा सा भी शक होता तो वो कभी सवेरा की जानिब कदम न बढ़ाता या फिर अपनी पेशरफ्त वहीं रोक देता। ये सब इंकिशाफ शादी के बाद हुआ था, वो भी तब जब हसन 2 माह बाद पाकिस्तान वापस आया। इन दिनों इम्तहानात के बाद छुट्टियां थीं और हसन अपने पापा के साथ लंदन चला गया था। सवेरा भी यकीनन इससे खौफज़दा थी, तभी उसने शादी के लिए ऐसे दिनों का इंतखाब किया जब वो मौजूद ना हो। वापस आकर उसने बहुत शोर मचाया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे भी खामोश होना पड़ा, मगर इसकी ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा साबित हुई। किसी को भी खबर नहीं थी कि मेरे बेटे को उसकी बद्दुआ लग जाएगी। दोनों 6 माह भी साथ न रह पाए थे कि सवेरा को वो हादसा पेश आ गया। सवेरा की मौत इतनी अचानक थी कि इस हादसे ने मुझे महीनों होश व हवास से बेगाना किए रखा। मुईद की तशवीशनाक हद तक बिगड़ती हालत मेरी तो जैसे जान ही निकलने लगी थी। उन्होंने इस वक्त का तसव्वुर करके सर्द आह भरी थी। उसे चौंकाने का बाइस मुईद की पुकार थी। उसने चौंक कर पलट कर देखा। वो दहलीज पर इस अंदाज से खड़ा था कि अम्मा को अपना सांस अटकता महसूस हुआ। अम्मा प्लीज़ मुझे कुछ खाने को ला दें। इस पर एक तेज़ निगाह डालकर कहता। वो जैसे आया था वैसे ही बिना आवाज़ के पलट कर चला गया। आप रहने दें अम्मा, मैं ले आती हूँ। उनके हाथ पर हाथ रखते हुए वो कहती उठ खड़ी हुई। अम्मा मुस्कुराकर फिर से तस्बीह की तरफ मुतवज्जा हो गई। आयमा, जाग रही हो बेटा? वो खाली जहन सितारों के झुरमुट में बड़े वक़ार से चमकते चाँद को तक रही थी जब बड़ी अम्मा की आवाज़ पर बग़ैर चौंके उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? उन्होंने नरमी से कहते हुए उसके उलझे बालों में हाथ फेरा। यूं ही बस, वो आहिस्तगी से कहकर उनकी गोद में मुंह छुपा गई। दिल तो वैसे ही घबराया हुआ था, आंखें भी बरस पड़ी। गुज़श्ता रात मुईद को एक बार फिर दौरा पड़ा था और ये दौरा इतना शदीद था कि उसके हाथ पांव मुड़ गए थे।
आयमा की तो जान ही निकल गई थी। बड़ी अम्मा ने ही उसे संभाला, मखसूस आयत पढ़कर उस पर दम की थी, मगर आयमा की हालत तो गैर हो चुकी थी। मुईद की हद दर्जा सफ़ेद पड़ती रंगत, लहू रंग आंखें, उसकी चीखें, बेकाबू गुस्सा भरा अंदाज, वो दीवार से लगी थरथराती, कांपती, बिलक बिलक कर रोती, खुद को मलामत करती रही थी। सारा कसूर इसका था। अगर वो उसे दिलशिकनी ना देती तो शायद वो कभी यूँ गैर मामूली ना होता। सारा दिन बारिश बरसती रही। आयमा जो खिड़की से बारिश को तकती चाय का मज़ा ले रही थी, जाने दिल में क्या आई कि उठकर आंगन में आ गई। अम्मा ईशा की नमाज में मसरूफ़ थी, वरना वो कभी भी उसे यूं बदलते खनक मौसम में बाहर भीगने की इजाज़त न देती। जैसे तन मन में कोई आग भड़क रही हो, जिसे बुझाने के लिए वो खासी देर तक बारिश में भीगती रही। अंदर आने का ख्याल तब आया जब लाइट बंद हुई। अंधेरे में जो लिबास हाथ आया पहनकर वो बेड की तरफ आई, तकिया उठाने के लिए झुकी तो उसका हाथ मुईद के पुरहरारत सीने से जा लगा। घबराकर हाथ खींच लेना चाहा, मगर मुईद ने इससे पहले ही ना सिर्फ उसकी कलाई बल्कि पूरे वजूद को मजबूत गिरफ्त में लेकर अपनी पुरहरारत पनाह में समेट लिया। ओके, टेक इट ईजी। उसका सरगोशी जैसा लहजा, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, और वो मुकम्मल तौर पर उस जसारत में झुलस रही थी। किसके धोखे में मुझे छुआ है आपने? मैं सवेरा नहीं हूँ। उसे सारी ज़िंदगी का गुस्सा इन लम्हों में बाहर आ गया था। इतनी ही अर्जा और बेवक़्त थी उसकी ज़ात कि इतने दिनों की नज़रअंदाजी और बेनियाजी के बाद आज महज लम्हों की जज्बात की शोरदीदा सिरी का निशाना बन जाए। आई नो कि तुम आयमा हो। वो उसके नम बाल सहलाते हुए यकीनन मुस्कुराया था। तो फिर छोड़ दीजिए मुझे। आपकी ज़िंदगी में सवेरा के सिवा किसी और की कोई जगह थी ही नहीं। फिर मुझे क्या समझ रखा है? वक्त गुजारने का सामान। उसकी हद भरी क़ुर्बत में वो सुलग कर अंगारे की तरह चटकती हुई चिल्लाई। मुईद लम्हे को साकन हुआ। अगले लम्हे वो उसे छोड़कर अलग हो गया। आयमा जलती कुर्ती गहरे गहरे सांस खींचती अपने तैश पर काबू पाने लगी। बेड से उतरते हुए उसने पलट कर देखा। जिस तरह लाइट अचानक गई थी वैसे ही आ भी गई थी, मगर उसकी दिल की दुनिया इस महदूद से दायरे से निकलकर बहुत दूर किसी और ही दुनिया में तहबाला हो चुकी थी। वो तकिए में मुँह दिए साकत लेटा था और वो लब पीछे कमरे से निकल गई थी। उसने कहा था कि वो सवेरे की जगह किसी और को नहीं दे सकता, मगर वो चाहती थी कि सवेरे की जगह उसे दे दे। वो अपनी बात भूल रहा था, या फिर वो इस ज़िंदगी से थक कर अब सच में जीना चाहता था। मगर आयमा को अपनी तौहीन याद आ गई थी और अब पछतावे के सांप ने उसे डस लिया था। आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थीं। अम्मा ने बताया था कि इस दौरे के बाद वो कई दिनों तक नॉर्मल नहीं हो पाता था। कभी कभी तो हफ्ते भी लग जाते हैं, जबकि वो चंद दिनों से बहुत नॉर्मल नज़र आने लगा था। हर वक्त अपने कमरे में घुसे रहने के बजाय आयमा ने उसे बालकनी और आंगन में चलते फिरते देखा था। अब वो खाना भी अकेले खाने के बजाय अम्मा के साथ खा लिया करता था। और परसों अम्मा की उस वक्त खुशी की इंतहा न रही थी जब वो नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया था। कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने उसे दरवाजे के सिम जाते देखा तो नोटिस लिया था। ज़रा मार्केट तक जा रहा हूँ। आपने कुछ मंगवाना है? कितना ज़िम्मेदाराना अंदाज़ था, और उससे बढ़कर नॉर्मल। नहीं, कुछ ख़ास नहीं, अलबत्ता ये अपनी मशीन साथ ले जाओ। उन्होंने चारपाई के सरहाने पड़ा इन्हेलर उठाकर उसे थमाया था। वो हल्का सा मुस्कुराकर इन्हेलर लेता चला गया था। उसके बाद आयमा शाम को जब किसी काम से कमरे में आई थी तो उसे सांस उखड़ने पर इन्हेलर इस्तेमाल करते देखा तो उसका बुरा हाल हो गया। हैरत के साथ साथ खुशी भी थी। जब यही बात उसने अम्मा को बताई तो उन्होंने सुकून से उसे गले लगाकर चूम लिया था। ये सब तुम्हारी वजह से है मेरी जान, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो किसी नए अनोखे एहसास में घुल गई थी। कितने खुश आइंदा ख्याल थे जिन्होंने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था, मगर उसने अपने ही हाथों अपनी ही हमाकत से खुद पर खुलने वाली खुशी और ज़िंदगी के दरवाज़ों को ठोकर मारकर बंद कर दिया था। वो इतनी अहमक, इतनी बेवकूफ़ क्यों हो गई थी? आंखों से नमकीन पानी छलक पड़ा। अम्मा उसे छोड़कर तेज़ी से अंदर चली गई तो जाने क्यों अचानक उसका दिल भी घबरा गया। घबराहट में दुपट्टा पाँव से उलझा और वो रास्ते में गिर पड़ी, मगर उसने परवाह नहीं की। वो अंदर आई तो बड़ी अम्मा को परेशानी की हालत में मुख्तलिफ़ चीज़ें हटाकर कुछ तलाश करते पाया। तकिया, चादर, बिस्तर, यहाँ तक कि उन्होंने अलमारी भी खोलकर तमाम कपड़े उलट पुलट कर दिए। क्या ढूंढ रही हैं अम्मा? उनकी घबराहट और सरासमीगी में बढ़ते हुए इजाफे को देखकर उसने उलझ कर पूछा। मुईद का इन्हेलर मिल ही नहीं रहा। शाम को यही था, मैंने खुद देखा था। उन्होंने साइड टेबल पे पड़ी दवाइयों की बोतलों की तरफ इशारा किया। उसने कुछ तशवीश में गर्दन मोड़कर मुईद को देखा तो उसे खांसते पाया तो उसकी तशवीश बढ़ गई। खांसी के साथ उसके सीने से
وہ خرخر کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو اس دورے کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی تھیں۔ آپ ہٹیں، میں دیکھتی ہوں۔ ٹیبل کے اوپر نیچے اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کے بڑی اماں کو ہٹایا، مگر پورا کمرہ چھان مارنے کے باوجود بھی انہیلر کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ معید کا سانس اب رک رک کر چلنے لگا تھا اور جسم کو لگنے والے جھٹکے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اماں، انہیلر کہیں نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناتی کپکپاہٹ سمیت اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں اطلاع دی۔ اماں، کب تک؟ جب جواب نہ آیا تو وہ پوری شدت سے کمرہ کھنگال چکی تھی۔ معید کی رنگت خطرناک حد تک زرد پڑ چکی تھی اور پھر یخلت نیلی پڑنے لگی۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر گیا، وہ بے قراری سے اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ بڑی اماں ہولناک آواز میں زور زور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ خود آئمہ کی بھی جان ہوا ہوتی جا رہی تھی۔ معید کے ناخنوں اور ہونٹوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر وہ بیزار ہونے لگی۔ خوف کے شدید احساس نے اس کے رگوں کا خون منجمد کر دیا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مارکیٹ بند ہو چکی تھی۔ وہ بہادری کا مظاہرہ کرنا بھی چاہتی تو مارکیٹ سے انہیلر نہیں لا سکتی تھی۔ اسے اچانک سے شدید کھانسی شروع ہوئی تھی۔ یہ آخری نشانی تھی۔ اب بھی اگر اسے انہیلر نہ ملتا تو یقیناً وہ مر جاتا۔ اللہ جی نہیں! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخی اور وہیں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، اس کی نظر ساقط ہوئی۔ بیڈ کے نیچے انہیلر پڑا اسے نظر آ گیا تھا۔ کا دل جیسے پوری قوت سے پھیل کر سکڑ گیا۔ اگلے لمحے اس نے بجلی کی تیزی سے چپٹ کر انہیلر اٹھا لیا۔ مل گیا اماں، انہیلر! وہ خوشی سے بے قابو ہو کر چیخی اور یوں ہی گرتی پڑتی اٹھ کر بڑی مشکل سے سانس لیتے معید پر جھک گئی۔ ڈھکن اتار کر کمپریسر دبایا۔ سانس لو معید، زندگی! اس کی آنکھوں سے ہی نہیں لہجے سے بھی برس رہی تھی، مگر اسے اس وقت 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا جب اس نے اس کی تباہ حالت کے باوجود ہاتھ مار کر انہیلر کو اپنے لبوں سے ہٹا دیا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ اس کے آنسو سے بھیگی آنکھوں میں معید کی بے بسی اور زندگی کے احساس سے مایوس نظریں ٹکرائیں۔ اگلے لمحے وہ جیسے تڑپ کر آنکھیں موند چکا تھا۔ معید! وہ پوری قوت سے چیخی تھی، اس وحشت سے کہ اسے اپنی سماعتیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ بڑی اماں نے اس کے ہاتھ سے انہیلر لے لیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دباتی بے تحاشا روتی چلی گئی تھی۔ لائٹ بلب کی نیل کو روشنی میں وہ بستر پر بے سدھ لیٹا تھا۔ ہموار سانسوں کا زیر و بم اس کی پرسکون اور گہری نیند کا خراج تھا۔ آئمہ صوفے پر بیٹھی کب سے یوں ہی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگر اس رات اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنی سوچ پر بے اختیار جھرجھری لے گئی۔ کیا میں کبھی خود کو معاف کر سکتی ہوں؟ اس نے سہمی ہوئی سوچ میں سوال کیا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے۔ اس رات جب ہر طرف مایوسی تھی تب اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا تھا۔ یہ رب ہی کی مدد تھی کہ معید بچ گیا تھا، ورنہ اس نے تو خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ جان کر کے معید نے خود انہیلر بیڈ کے نیچے پھینکا تھا۔ وہ کتنی دیر سے سن رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ اتنا شدید ری ایکشن دے گا، یہ سوچ کر ہی وہ لرز گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اور بہت شدت سے اپنی اس آزمائش میں کامیابی کی تمنا اس مالک حقیقی سے کی تھی۔ اب اسے خود ہی پہل کرنی تھی، اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے آہستگی سے اٹھی اور چلتی ہوئی معید کے دائیں پہلو میں آ کر اس کے برابر لیٹ گئی۔ معید! سرگوشی میں ذرا بلند آواز سے اس نے پکارا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، مگر وہاں بے خبری کا عالم تھا۔ وہ ذرا سا اونچا ہو کر اپنا سر اس کے شانے پر ٹکاتے ہوئے زاویہ بدل گئی۔ اب وہ یونانی دیوتاؤں جیسے مغرور اور دلکش نقوش سے سجا خوبرو چہرہ اس کی نگاہ کے زد میں تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ سو نہیں رہے، پھر کیا حرج ہے میری بات کا جواب دینے میں؟ اپنا ہاتھ اٹھا کر اب اس نے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ واقعی نہ صرف آنکھیں کھول کر اسے گھورنے لگا تھا بلکہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ بھرپور تلخی سے کہتے ہوئے اس نے درستگی کو چھپانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آئمہ کا رنگ فک ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اپنی جگہ پر جاؤ۔ اس کے لہجے میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں جاؤں گی، اس وقت تک نہیں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرتے۔ دیکھیے صاحب، انا کے بت کو ہٹا کر دیکھیے، ایک حسین، خوبصورت اور نازک سی لڑکی آپ سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے اپنا چہرہ ٹکایا اور پرشوق نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شاید اسے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک پیش رفت کرے گی۔ تبھی وہ لبوں کو حرکت دینے کے قابل بھی نہ رہا، جبکہ آئمہ کو اس کی اس خاموشی سے خاصا حوصلہ ملا تھا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بکھیرتے ہوئے گنگنانے کے انداز میں بولی،
مان جائیے نا، مانا کہ غلطی میری تھی مگر اب منا بھی تو رہی ہوں۔ چلیے میں کان پکڑتی ہوں۔ اس نے جھٹ دونوں کان پکڑ لیے۔ محیط نے ناگواری سے اس کی یہ شوق شرارت لاحظہ کی تھی۔ اف، کر بھی دو معافی کا اشارہ، کب تک یوں ہی رہوں؟ منہ بسوڑتی تب محیط نے تمام اندر کی تپش بلا ذرے اس پر انڈیل دی تھی۔ بند کرو یہ الٹی سیدھی فضول حرکتیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بے تکی باتیں کرتے ہوئے، اور یہ حرکتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس کا ٹوک دینے والا انداز آئمہ کی تمام تر شوخی لمحے بھر میں ہوا کر گیا۔ وہ ایسے رویے کی عادی نہیں تھی۔ فطرت اور مزاج کے برعکس شرم اور حیا اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر وہ ہر وہ کام کر گزری تھی جو اس کے خیال میں اس جیسی زندگی کے احساس سے عاری انسان کو دوبارہ جینے کی طرف مائل کر دیتا۔ مگر اب جب عزت نفس پر چوٹ پڑی تو برداشت نہ کرتے ہوئے بلبلا اٹھی۔ اس کے چہرے پر پہلے تو حیرت ابھری، پھر خفگی، اور سب سے آخر میں شدید رنج اور ملال اور غصہ۔ وہ لب بیچے امڑتی سسکیوں پر قابو پاتے تیزی سے چھلکنے کو بے قرار آنکھوں کے ساتھ لمحے بھر میں بیڈ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رات کا مخصوص سناٹا ہر شے کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے ہوئے اس نے آنسوؤں کو بہنے کی آزادی دے دی تھی۔ اسے ماما کی تمام باتیں یاد آئیں۔ وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنے اس فیصلے پر پہلی بار پچھتاوے اور مایوسی کا شکار ہوئی تھی۔ اماں، آپ کا بیٹا بہت سخت دل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر پڑا ہے، تبھی تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی گود میں سر رکھے وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ اماں کچھ حیران کچھ پریشان اسے دیکھتی رہیں، کچھ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ اماں، سویرا کو بھی کیا انہوں نے یوں ہی رلا رلا کر مارا ہے؟ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بچی، کیا ہوا ہے؟ اماں باقاعدہ ہال سی گئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ دلی بیزاری سے کہتے سر جھکائے ناخن چبانے لگی۔ محیط نے کچھ کہا۔ اماں اس کا چہرہ کھوجنے لگی۔ اس نے سرد آہ کھینچی۔ کاش وہ کچھ نہ کہتے، میری باتوں کا بہت غلط مطلب لے لیا انہوں نے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اسی وقت محیط اندر سے چلا آیا۔ جاؤ بات سنو اس کی۔ اماں نے تجاہل برتتے ہوئے اسے اٹھایا، تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اندر آ گئی۔ میں نے اماں کو بلایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چڑھتے ہوئے انداز میں چبا کر بولا، جانتی ہوں آپ کو تو میری صورت سے بھی بیزاری ہے، لیکن بے فکر رہیں، بہت جلد آپ کو اس پریشانی سے نجات ملنے والی ہے۔ وہ کلس کر کہتی جھٹکے سے پلٹی تھی جب بازو اس کے مضبوط گرفت میں آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی۔ چھوڑیے، اسے متبسم نظروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ کبھی زبردستی ہاتھ تھماتی ہو تو کبھی۔ میں اپنا عمل ضائع کرنا نہیں چاہتی، میری ہمدردی میں کیے گئے اقدامات کا غلط مطلب اخذ نہ کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت الفاظ استعمال کر گئی تھی۔ احساس ہونے پر کچھ خوفزدہ سے عالم میں اسے دیکھا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ محترمہ، یہ ہمدردی محبت میں کب بدلے گی، بتا سکتی ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے راہ میں آ گیا تھا۔ وہ چنکا سی اسے تکنے لگی۔ حیران ہوتے، تم بہت اچھی تو نہیں لگتی؟ اس کی حیرت زدہ آنکھوں کو آہستگی سے چھیڑتا وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ آئمہ چھینپ سی گئی۔ رستہ چھوڑیے، اس نے فوری طور پر اپنا انداز بدلا۔ تمہارے تمام رستے مجھ پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ اس کی آنچ دیتی ہوئی نظریں آئمہ کے رخسار دہکانے لگیں۔ آئمہ، رات میں نے تم سے اپنی اس انسلٹ کا بدلہ نہیں لیا تھا، بس میں کچھ ڈسٹرب تھا، اتنا ہی ڈسٹرب جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ مگر رات میں نے اپنی ول پاور کو استعمال کیا اور خود کو کمپوزڈ رکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آئمہ نے لمحے بعد پلکیں اٹھائیں۔ تمہاری خاطر، اس لیے کہ تم یہ چاہتی ہو۔ میں واقعی جینا چاہتا ہوں آئمہ، پہلے نہیں مگر اب۔ اس لیے کہ کوئی ہے جسے میری ضرورت ہے نا؟ اس کے لہجے میں جو غمگینی تھی اس نے آئمہ کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر ڈالا۔ میرا خیال ہے اماں مجھے بلا رہی ہیں۔ اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما وہ کچھ شرمندگی کچھ گھبراہٹ میں سٹپٹا کر بولی، کیسے یقین کر لوں یہ وہی لڑکی ہے جو کل رات مجھے منانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی از خود میرے قریب چلی آئی تھی؟ وہ اس پر جھک کر بوجھل آواز میں بولا تو اس نے محجوب سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے اصل رنگ کون سا ہے، یہ یا وہ؟ اس کی روشن آنکھوں سے شرارت ٹپکنے لگی۔ آپ بتائیے، اس کی پرشوق نگاہوں سے نظریں چراتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے تو وہ والا اصل لگتا ہے، انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ کیا؟ وہ زور سے چلائی اور ایک ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے سنو تو، ہرگز نہیں۔ وہ رکے بغیر باہر بھاگ گئی تھی۔ اگر میری بیٹی کسی قابل ہوتی تو میں اپنے مرحوم بھائی کی اس نشانی کو کبھی بھی اس اذیت میں مبتلا نہ رہنے دیتا، لیکن خیر، دیر آئے درست آئے۔ آئمہ بیٹا، میں ساری رات نہیں سو پایا ہوں۔ مجھے یقین نہیں، البتہ شک تھا
کہ سویرا کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا، مگر رات کو مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ حسان کو میں نے تمہارے گھر کے ارد گرد پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا منصوبہ بناتے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ اس واقعے کو بھی ایک حادثے کی شکل دینا چاہتا ہے۔ سویرا کے بعد اب تم یا معید، ہم میں سے کوئی بھی اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ معید مجھے اپنی اولاد سے کم عزیز نہیں، اور تم بھی مجھے بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہو۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کی حیثیت ایک تنکے کے مانند ہو کر رہ جاتی ہے بیٹا۔ میں بھی تمہاری پھپھو اور ان کی اولاد کے سامنے بے بس اور لاچار ہوں۔ یہ گھر، بینک بیلنس اور کاروبار سب کچھ معید کے بابا کا تھا اور اس لحاظ سے اب معید کا ہے، مگر میں شاید اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے تمہیں خبردار کرنے کے۔ پلیز بیٹا، اگر تم اپنا سہاگ سلامت رکھنا چاہتی ہو تو اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ پھپھا جان اپنی بات کہہ کر رکے نہیں تھے، وہ غصے سے بھرے انداز میں یہ کہہ کر چلے گئے تھے، اور وہ انکشافات سے پتے کے مانند رستی حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ تمہاری ماما کا فون تھا، وہ خاصی دیر بعد خود کو سنبھال کر اندر آئی تو معید نے اسے دیکھ کر اطلاع دی۔ میری ماما آپ کی بھی کچھ لگتی ہیں، اس نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوکا۔ او یس، وہ میری لونگ وائف کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں نکالیں اور مزید کہا، اور ہمارے ہونے والے بچے کی نانی جان بھی۔ معید نے شرارت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے گھورا۔ آپ کی تو کچھ نہیں لگتی نا؟ اس نے منہ پھلایا۔ کیوں نہیں، ہماری وہ ساسو ماں ہیں، ہمارے سسر صاحب کی وہی جو آپ ہماری ہوا کرتی ہیں، یعنی جانے جان۔ وہ اس کے قریب آتے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ کیا کہہ رہی تھی ماما؟ اس نے اس کے رومانوی موڈ کو دیکھ کر بات کا رخ بدلنا چاہا تھا۔ بلا رہی تھی تمہیں، شکوہ کر رہی تھی کہ تم شادی کے بعد میاں کو ہی پیاری ہو گئی ہو، حالانکہ سچ تو یہی ہے کہ ان کی بیٹی کو میاں پیارا ہو گیا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتا بولا۔ میں جانے کے متعلق خود ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی، مجھے چھوڑ کر۔ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے بولا۔ نہیں، میں ایسے شخص کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی جو بیچارہ خود سے اپنی والا بھی نہیں توڑتا میرے بغیر۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ شخص بیچارہ، اس نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے اس کی چوٹی کھینچی۔ مائنڈ اٹ، میں خفا بھی ہو سکتی ہوں، اس نے دھمکی دینا ضروری سمجھا، پر میں جانتا ہوں کہ جب میں الٹا خفا ہوتا ہوں تو تمہاری جان پر کیسے بن آتی ہے۔ وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ شرم تو آتی نہیں، اپنے کپڑے خود رکھیے، میں اماں کی تیاری کر لوں۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ابھی مقصد یہاں سے نکلنا تھا، پھر معید اور بڑی اماں کو کیسے قائل کر کے یہاں آنے سے روکنا ہے۔ وہ بخوبی جانتی تھی محبتوں کا مان دیر سے ہی صحیح، مگر وہ حاصل کر چکی تھی، اور اس پر وہ اپنے رب کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی کم ہی تھا۔ ناول اختتام پذیر ہوا۔ دوسرے ناول کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔